Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as अगर तुम ना होते by Rabia Iftikhar. So let's start it. सफरी बैग रिक्शे से उतार कर उसने रिक्शे का किराया अदा किया और एक नज़र सदाकत हाउस पे डाली। 3 मंजिला खूबसूरत इमारत जिसके चारों अतराफ में सरसब्ज पौधों से सजा लॉन था। माथे पर आया पसीना साफ करती वो आगे बढ़ी और स्याह गेट के साथ लगी इंटरकॉम बेल पर हाथ रख दिया। जी कौन है? अंदर से जनाना आवाज़ उभरी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हादिया। हादिया अनायत, गुजरात से आई हूँ। उसने अपना तारुफ करवाया और अपनी चादर से गर्दन पे आया पसीना साफ करने लगी। हादिया अनायत चाचू की बेटी? अंदर से बड़ी हैरत से पूछा गया। अकब से कुछ और आवाज़ें भी उभरी थी। जी वही हादिया अनायत। गर्मी और प्यास से अब बोलना भी महाल लग रहा था। आप आइए प्लीज़। और साथ ही इलेक्ट्रिक डोर खुल गया था। इलेक्ट्रिक डोर के खुलते ही वो अपना बैग संभालती अंदर दाखिल हो गई। ख्वाबों जैसा घर बहुत बड़ा, खूबसूरत, फूल पौधों से सजा। सामने के बड़े से लॉन में छतरी के नीचे कुर्सियां बिछाई गई थीं। वो राहदारी पर चलती अंदरूनी इमारत में दाखिल होने वाले दरवाजे तक जा पहुंची थी। बरामदे में ठंडक का एहसास हुआ था। लहजा भर को रुक कर चादर ढलकाई और कुछ झिझकते हुए अंदर का दरवाज़ा खोल दिया। रोशनी और तेज़ धूप से यकदम ठंडक और नीम तरीकी में दाखिल होने की वजह से कुछ भी वासिया दिखाई नहीं दे रहा था। चंद लम्हों के बाद सामने का मंजर वासिया दिखाई देने लगा। 2 ख़वातीन सोफे पर बैठी थी और एक प्यारी सी लड़की ज़रा फासले पे खड़ी थी। इंटरकॉम पर यकीनन उसी ने बात की थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हादिया अनायत हूँ। उसने एक बार फिर अपना तारुफ कराया। सोफे पर बैठी एक खातून उठकर उसके पास आई थी। हादिया। वो बेयकीनी से उसको देखने लगी। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई, कितनी प्यारी भी। बेटा मैं तुम्हारी फुप्पो हूँ, नजमा फुप्पो। उन्होंने उससे खुद से लिपटा लिया। माँ कहाँ है तुम्हारी? यूँ अचानक किसके साथ आई हो? सोफे से उठकर दूसरी खातून उठकर आगे आ गई और बाहर का दरवाज़ा खोलकर मतलाशी नज़रों से देखने लगी। अम्मी अब तो इस दुनिया में नहीं है आंटी। उसने रुंधे लहजे में जवाब दिया। आंखें जो पहले ही पानियों से भरी हुई थीं फिर से छलकने लगी। क्या? कब? कैसे? किसी ने इत्तला क्यों नहीं दी? वो दोनों ही हैरान व परेशान उसका चेहरा देखने लगी। 1 महीना हो गया, हार्ट अटैक हुआ था अम्मी को। तहज्जुद के लिए उठी थी, सजदे में ही अल्लाह को प्यारी हो गई। वो सिसकने लगी। उन दोनों में से एक खातून ने उसे साथ लगाकर सोफे पर बिठाया और किसी मुलाजमा को पानी लाने के लिए कहा। तुमने इत्तला क्यों नहीं दी? बेटा बहरहाल वो इस घर की बहू रही थी। हम लोग शामिल होते खुद तुम्हें लेके आते। वो उसके लबों से पानी का ग्लास लगाते हुए बोली। सामने खड़ी लड़की भी करीब आ गई। तुम 1 महीना अकेली रही हादिया? वो उसके करीब सोफे पे बैठ गई। नहीं, अम्मी का कोई भाई तो था नहीं, नाना नानी भी हयात नहीं, तो एक खाला थी जो 1 माह मेरे पास रहीं, फिर वो भी चली गई। उनके घर की अपनी मजबूरियां थीं। खालू थोड़ा सख्त मजाज हैं। हमारा मकान भी किराए का था, वहाँ मेरा और कोई नहीं था। खाला की मजबूरी देखते हुए ये फ़ैसला किया और बस इसीलिए मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। अम्मी के संदूक से एड्रेस मिला मुझे। डरते डरते सफ़र किया कि पता नहीं आप लोग यहाँ होंगे या नहीं। वो सिसकियाँ लेती रही। तुम खून हो हमारा हादिया। ये तुम्हारी ताई है सादिया, शफात भाई की बीवी, और ये मूना है उनकी बेटी, तुम्हारी कज़न। शफात भाई की भी पिछले साल डेथ हो गई। अब घर का बड़ा इब्तिहाज ही है। इब्तिहाज। तुम्हारे बाबा तो ज़्यादातर बैरून मुल्क ही रहते हैं। उनको कभी कभी यहाँ की याद आ जाती है। तुम्हारी चाची भी यहीं होती हैं। उनकी बेटी ने ही अभी तुमसे बात की। अभी वो ऊपर माँ को कमरे में तुम्हारे बारे में बताने गई है। ताई अम्मी ने उसके सर पर हाथ रख दिया। इतनी बड़ी कयामत गुजर गई तुम पर। वो आंसू साफ करने लगी। कुछ ही देर में घर के तमाम अफराद उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। ताई अम्मी, फुफ्फो, चाची, मूना, चाची की बेटी अलीना, ताई अम्मी का बेटा मोहिब भी आ गया। सब अफराद उसके गम में बराबर के शरीक थे। इब्तिहाज को फ़ोन करो। जबरात वो घर में सोबिया की मगफिरत के लिए दुआ भी रख लेते हैं और हादिया को सबसे मुतारिफ भी करा देंगे। ताई अम्मी ने उसे साथ लगा लिया। दिल से सारे डर निकलने लगे। वो जो डर लेकर घर से निकली थी वो दूर होने लगा। खूबसूरत चमकती सुबह थी। एक नई जगह, नया माहौल। वो मुन्ना के साथ उसके कमरे में थी। लॉन की तरफ खुलती खिड़की से सूरज की किरणें अंदर दाखिल हो रही थी। उसने कसलमंदी से आंखें खोलकर इधर उधर देखा। वहाँ कोई नहीं था। शायद वो सुबह बहुत जल्द उठने की आदी थी या फिर आज उसे ही उठने में देर हो गई थी।
پاؤں میں چپل اڑس کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ تازہ دم ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو سب ڈائننگ روم میں ناشتے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ اسے دیکھ کر پھپھو نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ ہادیہ، ہم نے خود تمہیں بے آرام نہیں کیا، سوچا کل سفر کی تھکان ہے، جب اٹھو گی تو ناشتہ کر لینا، مگر لگتا ہے تم تو صبح جلدی اٹھنے والوں میں سے ہو۔ نہیں پھپھو، آج تو میں بہت دیر سے اٹھی ہوں، شرمندگی سی ہو رہی ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکی آج، وہ بہت آہستگی سے کہتی کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر ایک نظر ڈالتے ہی وہ سمجھ گئی کہ سب اچھا کھانے اور اچھا پہننے کے عادی ہیں۔ امی کی زندگی میں ایسا ناشتہ عید بقرہ عید پر ہی نصیب ہوتا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو ہادیہ؟ تائی امی نے اس کی پلیٹ میں آملیٹ اور چکن کا سالن ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر ناشتہ شروع کرو۔ اس کے آگے پراٹھا رکھ کر وہ خود بھی ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ چاچی نے بھی مسکرا کر ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ دونوں لڑکیاں اور محب دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مونا، الینا اور محب کہاں ہیں پھپھو؟ یونیورسٹی گئے ہیں تینوں۔ مونا اور محب کی کلاس تھی آج تو الینا بھی ان کے ساتھ چلی ہی گئی تھی، اور ابتہاج تو ابھی اسلام آباد سے آئے ہی نہیں۔ تمہاری آمد کے بارے میں اسے بتا دیا تھا، پھپھو تفصیل بتانے لگی۔ اسے باتوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ گھر میں ابتہاج کی بہت اہمیت ہے، مگر ابھی تک اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد وہ خود ہی کچن میں گھس گئی۔ میں کوئی کام کر دوں؟ فارغ بیٹھ کر کیا کروں گی؟ اپنے گھر میں بھی تو سارے کام میں خود ہی کرتی تھی۔ تائی امی جو ناشتے کے گندے برتن سنک میں رکھ رہی تھی اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ کیا کرو گی تم؟ ابھی کام والی آ جائے گی، صفائی اور برتن دھونے کا کام وہی کرتی ہے۔ واشنگ مشین ہفتے میں ایک بار لگتی ہے، اس کے لیے بھی ملازمہ ہی آتی ہے۔ کھانا ایک دن میں بناتی ہوں، ایک دن نجمہ آپا، تمہاری چاچی کی ذمہ داری سب کے کپڑے استری کرنا اور رات کی روٹیاں بنانا ہے۔ سب مل جل کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تائی امی مصروف انداز میں اسے تفصیل بتاتی رہیں۔ اچھا تو پھر میں کیا کروں؟ تم پودوں کو پانی دے آؤ، ویسے تو ہفتے میں 1-2 مرتبہ مالی آتا ہے، مگر تم اگر شوق رکھتی ہو تو پودوں سے دل بہلا لو، بہت بڑا باغ ہے گھر کے اطراف میں۔ ہمیں تو پودوں کی کاٹ چھانٹ اور دیکھ بھال کا کام آتا نہیں، اگر تمہیں دلچسپی ہو تو۔ وہ کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ دلچسپی تو بہت ہے، وہاں بھی گھر کے صحن میں امی نے کیاریاں بنا رکھی تھیں اور سبزی بھی لگائی ہوئی تھی۔ لیموں کا پودا تھا، انگور کی بیل تھی، میں ہی پودوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ کھوسی گئی، آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں، پھر کسی خیال کے تحت سر جھٹک کر وہ اٹھ کر باہر چلی آئی۔ اسے قطعی امید نہیں تھی کہ یوں اچانک اتنے سال بعد اسے دیکھ کر وہ اتنی خوش دلی سے گلے لگا لیں گے۔ ابھی تک کسی نے بابا کو نہیں بتایا تھا، یہی بات دل میں کھٹک رہی تھی۔ وہ عقبی دروازے سے لان میں آ گئی۔ لان کے اس حصے میں پھلدار درخت لگے تھے۔ وہ یوں ہی سیڑھیوں پہ بیٹھ کر جائزہ لینے لگی۔ خوابوں جیسا گھر، وہ اسی گھر میں پیدا ہوئی، پاؤں پاؤں چلنا سیکھا، پھر 1.5 سال کی تھی جب امی طلاق نامہ اور 1.5 سال کی ہادیہ کو لے کر یہاں سے چلی گئیں۔ وہ اتنے سال دور رہی اور اب یہ لوگ اتنے اچھے ہیں، میں ان سب کی محبت کا احسان کیسے اٹھا سکوں گی؟ وہ گھٹوں میں سر دیے سسکتی رہی۔ امی کی اچانک موت نے اسے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ وہ ان سب سے دل ہی دل میں شکوہ کنا تھی۔ ان لوگوں نے اسے کبھی اپنا خون سمجھا ہوتا تو رابطہ کرنے کی کوشش کرتے، مگر دنیا میں لانے والا باپ ہی لا تعلق بن چکا تھا، تو باقی سب سے کیا امید کی جا سکتی تھی؟ اماں، آپ نے ہادیہ کو جانے ہی کیوں دیا؟ وہ بھی اکیلے، کم از کم مجھے اطلاع دی ہوتی، میں خود اسے چھوڑ کے آتا۔ رضا کا غصہ دیدنی تھا۔ تم پریشان نہ ہو، پہنچ گئی ہیں وہ خیریت سے، اور بالکل ٹھیک ہے، بچی نہیں ہے کہ گم ہو جاتی۔ وہ برتن دھوتے ہوئے بولی۔ وہ جو باورچی خانے کے دروازے میں کھڑا تھا سر جھٹک کے رہ گیا۔ اماں، وہ ایک لڑکی ہے، اکیلے اتنا لمبا سفر کر کے گئی ہے، راستے میں کیسے کیسے لوگوں سے سامنا ہوا ہوگا۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ دیکھو رضا، اپنے ابا کو تو جانتے ہو نا تم، انہیں پہلے ہی تمہاری خالہ اور ہادیہ سے خواہ کی جڑ تھی۔ ہادیہ کو کسی صورت وہ اپنے گھر نہیں دیکھ سکتے تھے، تم اچھی طرح جانتے ہو، اور اگر میں تمہیں اس کے ساتھ بھیجتی تو تب بھی دکان سے تمہاری غیر حاضری انہیں کھٹکتی رہتی۔ 1000 باتیں بناتے وہ، فکر تو مجھے بھی بہت رہی اس کی، مگر خدا کا شکر کہ وہ بالکل خیریت سے پہنچ گئی۔ صبح فون پر بات ہوئی تھی میری اس سے، وہ بتا رہی تھی کہ سب لوگ بڑی خوش دلی سے ملے۔ میں نے پوچھا کہ عنایت بھائی کا کیا رد عمل تھا، تو کہنے لگی کہ فی الحال تو ان سے بات نہیں ہو سکی۔ شازیہ سبزی کی ٹوکری اور چھری لے کر چارپائی پر آ بیٹھی۔ حیرت کی بات ہے کہ ان لوگوں نے 1.5 سال کی ہادیہ کے بعد اب 24 سال کی ہادیہ کو دیکھا اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ بہت ہی اچھے لوگ ہیں پھر تو، وہ حیرت سے بولا تھا۔ ہاں، حیرت تو مجھے بھی ہوئی اس بات پر، مگر خوشی بھی ہوئی کہ کم از کم بچی کو کوئی ٹھکانہ تو ملا۔ وہ مطمئن انداز میں سبزی کاٹنے لگی۔ پھر بھی اماں، ایک بار جا کر
وہ گھر، وہ لوگ، دیکھ تو آتے ہم لوگ۔ مٹھی میں گھر کا ایڈریس تھما کر بس پر چڑھا دیا آپ نے اسے؟ رضا پھر اسی نقطے پر اٹک گیا۔ چل چھوڑ بھی دے اب تو پہنچ گئی نا ٹھکانے پر، تجھے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کبھی ہوں گے فارغ تو چکر لگا آئیں گے، فون پر روزانہ بات ہو جایا کرے گی، اور ویسے بھی جوان لڑکی ہے، شادی اور جہیز کی ذمہ داری میں غریب کہاں سے پوری کرتی؟ اچھا ہے جن کی اولاد ہے، جن کا خون ہے، وہ خود ہی ساری ذمہ داری ادا کریں۔ باپ کو بھی احساس ہو کہ بیٹی پیدا کر کے دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، ایک نہ ایک دن اسے بیاہنا بھی ہوتا ہے۔ وہ بات ختم کر کے دوبارہ سبزی بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ گیا۔ اس گھر میں کوئی بات سمجھانا آسان نہیں تھا۔ شام کی چائے کے لیے سب لان میں بیٹھے تھے۔ کسی بھی وقت ابتہاج کی آمد متوقع تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ فون پر کسی کو اپنی آمد کی اطلاع دے رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو مونا کے پوچھنے پر تائی امی نے تائید کی۔ ہاں 2 دن کے لیے ہی آ رہا ہے۔ میں نے ہی کہا تھا کہ صوبیہ کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی رکھ لیتے ہیں، بس کچھ انتظام کروانا تھا۔ تائی امی کی بات پر وہ حیرت اور احسان پر تشکر کے ملے جلے جذبات سے ان کی سم دیکھنے لگی۔ یہ لوگ اتنے مہربان تھے، وہ یوں ہی ساری زندگی ان سے بدگمان رہی۔ لیں آ گئے بھائی۔ گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز سن کر اس نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے دیکھا۔ وہ دراز قد، کھلتی ہوئی رنگت اور کسرتی جسامت کا مالک ایک مکمل انسان تھا۔ اس کا نام اور اس سے متعلقہ جتنی بھی باتیں سنی تھیں، وہ اپنی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش رکھتا تھا۔ لان کی طرف بڑھتے قدم اور اس کی نظریں جھکا گئی۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز کا بھاری پن اسے اس کے نام کی ہی طرح ہر شے ہی شاندار لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ تمہارا ہی انتظار تھا بیٹا، آ جاؤ۔ تائی امی نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس، قمیص کی آستینوں کو فولڈ کرتا، وہ سرسری نگاہ اس پہ ڈالتا تائی امی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ مونا بتا رہی تھی رات کو بی پی ہائی ہو گیا تھا، خیریت تو تھی نا؟ اس کی بات پر وہ بے حد حیرت سے تائی امی کی سمت دیکھنے لگی۔ اس کے سامنے تو کسی نے تائی امی کی طبیعت خرابی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ہاں بس یوں ہی معمولی سی تکلیف تھی، خیر تم سناؤ کام ختم ہوا یا نہیں؟ نہیں امی، ابھی تو بہت کام ہے، نئے سٹاف کے لیے 2 دن انٹرویو ہے، میرے بغیر تو وہ کام بالکل نہیں ہو سکے گا۔ میں تو بس آپ کے بلانے پر آ گیا، چچی جان کا بے حد افسوس ہوا ہادیہ۔ وہ بات کرتے کرتے براہ راست اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اس نے لہجہ بھر کو نظریں اٹھا کے دیکھا۔ چاچو کو بتایا آپ نے ہادیہ کی آمد کے بارے میں؟ وہ چائے پیتے ہوئے اب پھپھو سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ ہادیہ کی سم دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ سب نے بڑی خاموشی سے چائے پی۔ ماحول میں ایک تناؤ سا محسوس ہوا، جیسے سب اس کی موجودگی میں ابتہاج سے کوئی بات کرنے سے کترا رہے تھے۔ وہ خالی کپ ٹرے میں رکھ کر اندر چلی گئی۔ بڑی سی ملگجی چادر اوڑھے، پاؤں میں ربڑ کی چپل پہنے، وہ عام سے بھی بہت عام سی لڑکی تھی۔ ابتہاج نے اسے اندر جاتا دیکھ کر ایک بار پھر سوالیہ نظروں سے امی اور پھپھو کی سم دیکھا۔ اسے کیسے بتا سکتے ہیں بیٹا، وہ تو پہلے ہی بات بات پر غصہ کرنے لگتا ہے۔ 4 بیٹیوں کا بوجھ اس پر، جھگڑالو بیوی، یہ تو صوبیہ ہی تھی جو ایک بچی کی پیدائش کے بعد ہی مجرم بنا دی گئی اور طلاق دے کر فارغ کر دیا اسے۔ اپنی من پسند بیوی کے ہاتھوں جب ذلیل ہوتا ہے نا، تو غصہ ہم پیچھے والوں پہ نکالتا ہے، اور جس ملک میں وہ رہتا ہے نا، وہاں تو اولاد کو سخت نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ بیوی کے ساتھ ساتھ بیٹیوں سے بھی ڈرنے لگا ہے۔ خدا نے صوبیہ کے دکھے دل کی آہ لگا دی عنایت بھائی کی زندگی کو۔ پھپھو کی بات پر وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ پھر بھی آپ لوگوں کو ایک بار انہیں بتانا چاہیے تھا، ہاتھی ان کی ذمہ داری ہے، وہ کب تک اس ذمہ داری سے منہ موڑیں گے؟ وہ ان کی جائیداد کی بھی اس طرح وارث ہے جیسا کہ باقی بیٹیاں۔ خدا نے بیٹا نہیں دیا، اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ بہرحال آپ ایک بار تو بتائیں انہیں، باقی بات میں کیا کرنا ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیں گے۔ وہ موبائل نکال کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کچن کی کھڑکی سے ہادیہ نے اسے اندر آتے دیکھا تو وہیں کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں ابتہاج کو اس کی آمد اچھی بھی لگی تھی یا نہیں۔ پتہ نہیں اس کا وجود ان لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے برداشت بھی ہوا تھا یا محض انسانیت کی خاطر وہ لوگ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کہیں تائی امی کا بی پی اسی لیے تو ہائی نہیں ہوا تھا۔ وہ نئی سوچوں میں گھرنے لگی تھی۔ فجر کے وقت وہ بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہی سفید شلوار قمیص، سر پر نماز کی ٹوپی، مضبوط کلائیوں سے دکھائی دیتے گھنے
بال دائیں کلائی میں بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالتا ایک سرسری سی نظر اس پہ ڈال کر وہ اندر بڑھ گیا۔ ہادیہ جب بھی اسے دیکھتی تھی دل کی عجیب حالت ہو جاتی تھی۔ اس نے حقیقی زندگی میں اتنا مکمل اور شاندار شخص پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اس پر اس کی سنجیدگی اس کی شخصیت کو اور بھی متاثر کن بناتی تھی۔ وہ سر کو جھٹک کر دوبارہ پودوں کو پانی دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پھر باہر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ موبائل کان سے لگائے کافی کا مگ لیے وہ کرسی پر آ بیٹھا۔ شاید یہ اس کا معمول تھا، اسی لیے اس کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر وہ معمول کے مطابق وہاں آ بیٹھا تھا۔ میں کل دن تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، آپ انصاری صاحب کو کہہ کر سائٹ کا کام دیکھ لیں۔ کچھ پرسنل کام ہے، نپٹا لوں تو پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ وہ بزنس کے سلسلے میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ پائپ سمیٹنے لگی۔ ابتہاج حسن اس کا وجود یکسر نظر انداز کرتا اب ایک اور نمبر ملانے لگا۔ جی انصاری صاحب، میں نے سعد سے بھی بات کی ہے، آپ سائٹ کا کام دیکھ لیں، میں انٹرویو سے پہلے آنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو بتا دیں، میں آج ہی واپس آ جاؤں۔ وہ بات کرتے کرتے اسے اندر کی طرف بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ چلے میرا بوجھ ہلکا کر دیا آپ نے، میں آپ سے رابطے میں رہوں گا۔ کال منقطع کر کے وہ کافی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ وہ 8 سال کا تھا جب ہادیہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کا چلنا بھی اسے یاد تھا۔ وہ اکثر چاچی اور ان کی بیٹی کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ ایک بے ضرر سی لڑکی، عام سی لڑکی، انسان اتنا بے مول اور فالتو بھی ہو سکتا ہے؟ ایک عجیب سا خیال آیا تھا دل میں، اور اسی دل نے اپنے ہی خیال کی تردید کی تھی۔ فالتو تو کوئی بھی نہیں ہوتا ابتہاج حسن، ہو سکتا ہے یہ لڑکی بھی انمول ہو، بے حد قیمتی، اور اس کا یہاں اتنے سال بعد آنا بھی خدا کی کوئی مصلحت ہو۔ اپنی اس سوچ پر وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کچن سے کھانے کی خوشبو آنے لگی۔ شاید وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ ارے ہادیہ بیٹا، تم کیوں آ گئی ناشتہ بنانے میں؟ بس نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی، کچن میں ہی آ رہی تھی۔ تائی امی نے کچن کے دروازے سے ہی اسے ڈانٹنے کے انداز میں بولی۔ نہیں تائی امی، میں اپنی خوشی سے آئی ہوں۔ آج آپ لوگ میرے ہاتھ کا ناشتہ بھی کر لیں، اور ویسے بھی مجھے تو کل شام کو پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ کا بی پی ہائی تھا۔ وہ انہیں شانوں سے پکڑ کر کرسی پہ بٹھا رہی تھی۔ ابتہاج نے یہ منظر باہر سے دیکھا تھا۔ اس لمحے اسے اس لڑکی پر ترس بھی آیا تھا جو سر پر صاحبان کے لیے یہ محبت اور خدمت کے جذبات دکھا رہی تھی۔ کوئی اطلاع آئی تمہاری بھانجی کی؟ وہ موٹر سائیکل دھو رہا تھا جب ابا گھر میں داخل ہوئے۔ بڑے طنزیہ انداز میں اماں کو مخاطب کر کے پوچھا تھا۔ جی ہاں، آج صبح ہی فون آیا تھا، ہادیہ کا بتا رہی تھی کہ کل صوبیہ کے لیے گھر کی عورتوں نے قرآن خوانی کروائی، اور ہادیہ کا تعارف بھی رشتہ داروں آس پڑوس کے لوگوں سے کروایا۔ اماں جو اندر روٹیاں پکا رہی تھیں وہیں سے بلند آواز میں بولی تھیں۔ ابا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تو بھی کروا لیتی بہن کی مغفرت، تجھے کس نے منع کیا تھا نیک بخت؟ ابا کی بات پر اندر باورچی خانے میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ دولت مند لوگ ہیں رضا کی ماں، وہ لوگ یہ چونچلے بھی دولت کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ تو سیدھی سادی عورت ہے، تو کہاں سمجھے گی ان باتوں کو؟ ابا چرپائی پر تکیہ دوہرا کر کے لیٹ گیا۔ ابا کی یہ بات تو خود رضا کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی۔ مطلب؟ اس نے ابا کی سمت دیکھا۔ مطلب یہ بیٹا جی کہ اگر ہادیہ کی شادی ہو جاتی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ پہنچ جاتی صداقت ہاؤس، وراثت میں حصہ لینے، تو کیا کر سکتے تھے وہ لوگ؟ ماں باپ کا سایہ سدا تو سر پہ نہیں رہتا نا۔ آج ماں چلی گئی، کل کو عنایت کو کچھ ہو جاتا تو ہادیہ وارث تھی عنایت کی جائیداد کی، وہ لوگ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اب اسے آغوش میں لے لینے کا مقصد اور مصلحت بھی یہی ہے کہ پیار محبت سے رام کر لیں، کل کو ان کی محبت کی ماری احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہادیہ حصہ نہ مانگ سکے۔ بیٹے کی چاہ میں خوب دولت کمائی عنایت نے، مگر پاک پروردگار نے نرینہ اولاد سے محروم ہی رکھا۔ سنا ہے وہاں ولایت میں ایک بیٹی کا کسی گورے کے ساتھ چکر ہے۔ ابا کی باتیں سن کر وہ بھی سن کھڑا رہا، اور اماں بھی باورچی خانے کے دروازے میں آ کھڑی ہوں۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اتنی دور کی نہ سوچی ہو اور محض ہمدردی میں سر پر دست شفقت رکھ دیا ہو۔ اماں نے سر جھٹکتے ہوئے ابا کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ پھر وہی طنزیہ مسکراہٹ بکھیر کے رہ گئے۔ آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں ہمدردی اور شفقت کہاں خالی سے نیک بخت۔ بہت گہری چال چل گئے وہ لوگ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر، ورنہ قسم ہے مجھے اگر ہادیہ کو ٹھکرا کر واپس بھیج دیتے نا تو میں رضا سے 2 بول پڑھوا دیتا اور عنایت کے مرنے کا انتظار کرتا۔ ابا کی بات سن کر وہ دونوں ہی ہکا بکا رہ گئے۔ توبہ کرو رضا کے ابا، کیوں؟ میں بھی اسی دور کا انسان ہوں رضا کی ماں، مطلب کا انسان۔ ہادیہ کا نکاح رضا سے کرتا تو رضا کا مستقبل اسی صورت میں سنوارا جا سکتا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ لوگ اسے دھتکاریں گے، وہ روتی دھوتی واپس آئے گی، ہم اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، اپنی بہو بنا لیں گے تو وہ ہمارے احسان مندی کے چوں تک نہ کر سکے گی ہمارے سامنے، اور عنایت کی جائیداد
اس کی بیٹیوں میں ہی تقسیم ہوگی نا، ہادیہ بھی اس کی بڑی بیٹی کی حیثیت سے حقدار ہوگی۔ خیر جو ہوا سو ہوا، ابا روٹی کھانے لگا، رضا کا دماغ آگے کی سوچنے لگا۔ ابا نے تو سوچ کے نئے دروازے کھول دیے تھے۔ ایک کپ چائے ملے گی ہادیہ؟ وہ جو کچن میں کیبنٹ صاف کر رہی تھی اس کی آواز پہ چونک گئی۔ وہ دروازے میں کھڑا اسی سے مخاطب تھا۔ جی بس 5 منٹ۔ وہ کیبنٹ کا کام چھوڑ کر چائے کے لیے پانی رکھتے ہوئے بولی، ذرا اسٹرانگ سی چائے بنانا پلیز۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ ہادیہ نے چائے بنا کر کپ میں ڈالی اور اس کی تلاش میں باہر آئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، اسے تو ابتہاج کے کمرے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ 1-2 مرتبہ اسے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے دیکھا تھا۔ وہ اندازے سے ہی اوپر آئی تھی۔ اوپر بھی وسیع ٹی وی لاؤنج تھا جہاں کمروں کے دروازے تھے، مگر اوپر تو چچی رہتی تھی۔ کیا ہوا ہادیہ، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ مونا جو ایک کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکلی تھی اسے ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ وہ ابتہاج نے چائے کا کہا تھا مگر وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ اچھا ابتہاج بھائی اوپر اسٹڈی روم میں ہوں گے، تمہیں ایک بار پھر سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑے گا۔ مونا نے ایک طرف کو اوپر جاتی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ تیسری منزل پر کتابیں ہی کتابیں تھیں، بہت بڑا اسٹڈی روم تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ نیچے لان کی طرف گلائی میں بنی وسیع کھڑکیاں جن سے نیچے کا منظر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ چائے؟ اس نے دروازے پر دستک دی تھی جو پہلے ہی ادھ کھلا تھا۔ اس نے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ بہت شکریہ، بہت تکلیف دی آپ کو۔ اس نے چائے کا کپ تھام لیا۔ نہیں کوئی بات نہیں، بس آپ نظر نہیں آئے تو مجھے مونا سے پوچھ کر اوپر آنا پڑا۔ وہ وضاحت دے کر واپس پلٹنے لگی۔ جب اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا وہ لہجہ بھر کر رکی تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات سے بھانپ سکے اسے چائے پسند آئی یا نہیں۔ بہت اچھی چائے ہے، اور ہادیہ آپ یہاں اوپر آنے کے لیے کسی کی اجازت کی محتاج نہیں ہے۔ یہ اسٹڈی روم ہے، میرے علاوہ کسی کو کتابوں سے شگفت نہیں ہے۔ آپ کا جب جی چاہے آ کر پڑھ لیا کرے۔ کرتے کرتے دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں دوڑانے لگا۔ شاید وہ کوئی اہم کام کر رہا تھا۔ جی بہت شکریہ۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ ابتہاج کی نظریں اس کی ٹوٹی چپل میں اٹک گئیں۔ وہ سیڑھیاں اتر گئی۔ چائے دیتے ہوئے بھی وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہمدردی اور ترس کے جذبات تھے شاید جو دل میں بیدار ہو رہے تھے، اسی لیے وہ اتنا اہم کام چھوڑ کر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ رات کے کھانے کے لیے تائی امی کی مدد کر رہی تھی۔ چپل ٹوٹ گئی تھی مگر کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ تائی امی کسی خیال میں تھیں، اسی لیے اس کے پاؤں گھسیٹ کر چلنے کا نوٹس نہ لیا۔ میں تمہاری پھپھو سے پوچھا ہوں کہ وہ اس ٹائم روٹی کھائیں گی یا چاول؟ وہ اسے مخاطب کر کے کہتی باہر نکل گئیں۔ سدے شکر کہ انہوں نے اسے نہیں کہا تھا۔ ہادیہ؟ وہ جو تائی امی کے باہر جانے کے بعد فرش پر بیٹھی چپل کی ٹوٹی پٹی کو واپس فکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ بالکل سامنے کھڑا تھا۔ چپل اندازے سے خریدی ہے؟ وہ اس کے پاس شاپر رکھ کر باہر نکل گیا۔ وہ ہکا بکا بیٹھی اس شاپر کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنا شاندار شخص اس کے لیے چپل خرید کر لایا تھا۔ اس نے کب دیکھی اس کی ٹوٹی چپل اور کیوں لے کے آیا وہ؟ ابھی وہ اسی حیرت میں تھی کہ قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے جھٹ سے شاپر اپنی چادر کے پلو میں کر لیا۔ تائی امی سے نظر بچا کر وہ باہر بھاگی تھی، وہ کہیں دکھائی ہی نہ دیا۔ اس نے اتنے غور سے دیکھا کہ میری ٹوٹی چپل بھی دیکھ لی۔ ایک عجیب سے احساس سے دل دھڑکا تھا۔ اتنی اپنی ہی دھڑکنوں کی بے ترتیبی سے گھبرا کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا اسے وہاں آئے ہوئے۔ وہ بہت کم بولتی تھی۔ ان کا زیادہ تر وقت عبادت میں ہی گزرتا تھا۔ وہ قرآن خوانی اور مختلف وظائف میں مصروف رہتی تھی۔ تائی امی پر گھر کی بہت ذمہ داریاں تھیں مگر وہ بیمار بھی رہتی تھیں۔ مونا اور علینا پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ چاچی بھی زیادہ تر ناشتے کے بعد اوپر ہی رہتی تھی۔ رات کو جب ان کے کام کی ڈیوٹی ہوتی تو وہ نیچے آ جاتی، مگر جب سے ہادیہ آئی تھی وہ تھوڑی سہل پسند ہوتی جا رہی تھی۔ اسی 1 مہینے میں اسے پتہ چلا کہ علینا محب سے منسوب ہے۔ گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس نے کئی کام اپنے سر لے لیے۔ خالہ سے کئی بار فون پر بات ہو گئی۔ شام کا وقت تھا۔ وہ سب کو چائے دے کر اپنی چائے لے کر اوپر اسٹڈی روم میں آئی تھی۔ ابتہاج کو گئے 4-5 دن ہو چکے تھے۔ کتابوں کا ایک ذخیرہ تھا، وہ بڑے شوق اور محویت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک ناول اٹھا کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ نیچے لان کا منظر واضح ہو رہا تھا، سب لان میں بیٹھ کر ہی چائے پیتے تھے۔ وہ تائی امی کو بتا کر یہاں آئی تھی۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ اسٹڈی ٹیبل کے پاس آ بیٹھی۔ ابتہاج کی کچھ فائلز پڑی تھیں۔ اس کی کتابیں زیادہ تر تاریخی کتب تھیں جو کہ انگلش میں تھیں۔ وہ ناول کا جائزہ لینے لگی۔ چائے کا کپ خالی کر کے وہ ایک بار پھر کھڑکی کی طرف آئی۔ نیچے کا منظر اب کچھ مختلف تھا۔ ابتہاج کی گاڑی کھڑی تھی۔ او خدایا، میرا خیال ہے یہ ہر ویکنڈ پہ گھر آتے ہیں۔
बड़ी उजलत में वो वापस पलटी थी। खिड़की के पर्दे से लहजा भर कर कुछ अटका था। एक झटके से पर्दा हटाकर वो नॉवल उठाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। सब नीचे लॉन में बैठे थे। उसे सलाम करके चाय का पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। नज़र यूं ही उसके पैरों में जा उलझी। उसकी दी चप्पल परफेक्ट पूरी आई थी। यूं ही हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर बिखर गई थी। हादिया चाय के साथ कबाब भी फ्राई कर लेना, बहुत भूख लग रही है। वो बराह रास्त उसे मुखातिब होकर बोला था। जी अच्छा। वो अंदर बढ़ गई। मूना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। घर में ख़ास एहतमाम किया जा रहा था। वो ताई अम्मी के साथ किचन में मसरूफ़ थी जब उन्होंने एक लिस्ट बनाकर उसे दी। हादिया बेटा, ये मुहिब या इब्तिहाज को दे आओ और हाँ कहना कि पप्पो को साथ ले जाएं और ज्वेलर से अंगूठी भी लेते आएँ। उसने उनके हाथ से लिस्ट ली। मगर ताई अम्मी, अभी तो सिर्फ वो लोग देखने आ रहे हैं ना? नहीं बेटा, बहुत पहले एक मरतबा बाकायदा रिश्ता लेकर आए थे, तब हमने सोचने का टाइम लिया था। अब सारी छानबीन करवाई है। बहुत अच्छे लोग हैं। इब्तिहाज बता रहा था कि उनके रिहाइश और कारोबार भी बहुत अच्छा है। इब्तिहाज तो लड़के से मिला भी था। बस समझो आज हाँ कर देंगे हम। और ये अंगूठी तो अलीना के लिए बनवाई थी। आज ही मूना के लिए बात पक्की करके दुआ करेंगे और मुहिब और अलीना की मंगनी कर देंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, बेहतर है जो काम वक्त पर हो जाए। वो उनकी बात पर हैरान भी हुई थी। उन्होंने इब्तिहाज का नाम नहीं लिया था। हो सकता है वो शादी ना करना चाहता हो, या ये भी हो सकता है कि वो मंगनीशुदा हो और उसे ही खबर ना हो। वो खामोशी से लिस्ट लेकर बाहर निकल गई। सामने ही मुहिब खड़ा था। उसे लिस्ट थमा कर वो पलटी थी। वो हंसने लगा। ये एक कान में बाली पहनने का फैशन कब से शुरू हुआ? वो उसकी बात पर बेइख्तियार उसका हाथ कान तक गया था। दाएं हाथ की उंगली से कान की लो को छूते हुए वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। कल शाम से मुझे बाल कंघी करने का भी वक्त नहीं मिला। सुबह जल्दी जल्दी मुंह धोकर बाहर निकल आई। ये बाली कब गिरी कान से? अम्मी की निशानी थी। वो रूहान सी हो गई। मिल जाएगी, आराम से ढूंढे। जहाँ जहाँ बैठी थी वहाँ देखें। वो लिस्ट लेकर तसल्ली देता बाहर निकल गया। दिमाग में एकदम झमाका सा हुआ। कल शाम ऊपर स्टडी रूम में खिड़की के पर्दे पे कुछ अटक गया था और वो यही समझी थी कि बालों की पिन में पर्दा अटका है। ओ खुदाया, अभी तो इब्तिहाज ऊपर ही होंगे। वो डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सद्दे शुक्र के वहाँ कोई नहीं था। वो पर्दे के पास बाली ढूंढने लगी। आंखें आंसुओं से भरने लगी थी। अम्मी की एक ही तो निशानी थी उसके पास, कहाँ चली गई? या अल्लाह मदद करें। वो नीचे बैठकर बाली ढूंढ रही थी जब वो एक दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था। ट्राउज़र और टी शर्ट में मलबूस आम से हुलिये में भी वो बहुत खास लग रहा था। वो घबरा के उठ गई। मारे घबराहट के मुंह से कोई बात भी नहीं निकल रही थी। क्या हुआ हादिया, खैरियत तो है ना? जी हाँ, वो मेरी बाली गुम हो गई कल शाम को, यहाँ मिली नहीं रही। अम्मी की निशानी थी, मैं कब से तलाश कर रही हूँ मगर। पर रोने लगी। आंसू एक तवातिर से बहने लगे। वो जब से यहाँ आई थी अजनबियत और एहसान मंदी के जज्बे से उसकी आंखें हर वक्त भरी ही रहती थी। आज उसके सामने छलक पड़ी थी। परेशान ना हो, मुझे मिली थी। मैंने यहाँ टेबल पे रख दी। शायद पर्दे में अटक गई थी, आपको एहसास नहीं हुआ। मैं सुबह पर्दे बराबर करने लगा तो मेरे हाथ में आ गई। ये लें। उसने टेबल से उठा के उसकी हथेली में रख दी। हादिया की जान में जान आई थी। अम्मी कहती थी मेरे पास दो ही कीमती चीज़ें हैं, एक ये बालियाँ और एक तुम। वो बाली कान में डालते हुए अपनी माँ को याद करते हुए बोली। ठीक कहती थी वो सीने पे हाथ बांधे उसके रोने से हंसने के मंजर को बड़ी महवियत से देख रहा था। उसके दराज कद के सामने वो गुड़िया सी लग रही थी। जी, किसी ख्याल के तहत उसने नज़रें उठाईं। मतलब ये कि आप वाकई बहुत कीमती हैं, बस चाचू कदर नहीं कर सके। खुदा ने मज़ीद बेटियां देकर ये सबक भी सिखा दिया कि बेटी हो या बेटा होगा वही जो रब चाहेगा। वह नज़रें झुका गई। उस दिन आपने चप्पल ला कर दी, बहुत शुक्रिया। ताई अम्मी ने ध्यान नहीं दिया, वरना मेरे लिए उन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाता। इतना डर कर ज़िंदगी गुजारना ठीक नहीं है हादिया। जो डरने लगे दुनिया उसे और डराती है, और आपको शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं, बहुत हक है आपका इस घर पे। वो बड़ी संजीदगी से कह रहा था। हक? कैसा हक? मुझे तो बाबा ने नज़र भर कर देखा भी नहीं होगा। मैं यहाँ कोई हक लेने नहीं आई, बस एक छत चाहिए सर छुपाने को, और कुछ भी नहीं। वो बात मुकम्मल करके वहाँ से चली गई। ज़िंदगी कुछ लोगों के लिए ज़िंदा क्यों नहीं होती? शाम की तकरीब में सब कुछ खुश असलूबी से हो गया था, मगर एक बात दिल में चुप सी गई थी। इस सारी तकरीब में हादिया उसी बदरंग लिबास में मौजूद थी जो उसने आम रूटीन में पहना हुआ था। यकीनन मेहमानों ने उसे उनके घर की कोई नई मुलाजमा ही समझा होगा। अम्मी और पप्पो ने भी उसके कपड़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। ऐन मौके पर चची मूना का एक जोड़ा लेकर आई, मगर वो उसे बहुत खुला था। अलीना का जोड़ा तंग था। वो मुतनासिब जिसामत की मालिक थी, इसीलिए उसके नाप के हिसाब से एक के कपड़े खुले थे और एक के तंग थे।
وہ زیادہ تر کچن میں ہی رہی۔ فوٹوگرافی کے دوران بھی اسے کسی نے اصرار کر کے نہیں بلوایا۔ بعد میں تائی امی شرمندہ سی تھیں۔ دھیان ہی نہیں گیا اس طرف کہ تمہارے لیے بھی ایک اچھا سا جوڑا لے لیتے، بس مصروفیت ہی اتنی تھی۔ ارے نہیں تائی امی، کوئی بات نہیں، مجھے کون پہچانتا ہے یہاں؟ اس روز جب امی کے لیے دعا کروائی تھی آپ نے، تب بھی ان لوگوں میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا نا؟ آپ خواہ ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ مہمانوں کے جانے کے بعد ٹی وی لاؤنج کی صفائی میں مصروف تھی۔ پھپھو بھی شرمندہ سی تھیں۔ کم از کم مجھے خیال کر لینا چاہیے تھا۔ اوہو بھائی، آپ دونوں ایسے ہی فکر کر رہی ہیں، میں نے بالکل نہیں سوچا۔ وہ واقعی انہیں شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مونا کے سسرال والوں سے شادی کی تیاری کے لیے 3 ماہ کا ٹائم لیا تھا۔ اس دوران وہ امتحان دے کر بھی فارغ ہو جاتی۔ اگلی صبح انگلینڈ سے فون آ گیا۔ بابا کی دوسری بیوی سے بڑی بیٹی کسی انگریز کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ فون پر رو رہے تھے اور دوسری دونوں بیٹیوں کو لے کر پاکستان آ رہے تھے۔ تم ان کے لیے کوئی رشتے دیکھو نجمہ، بھابھیوں سے بھی کہو جیسے اپنی بچیوں کے لیے وقت پر مناسب رشتے دیکھ کر تم لوگ فرض سے فارغ ہوئے ہو، مجھے بھی کر دو۔ آج احساس ہوا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یہ۔ مگر عنایت بھائی، آپ کی بچیاں جس ماحول میں پیدا ہوئیں پلی بڑی ہیں، وہ رخصت ہو کر یہاں تو ہرگز نہیں آئیں گی۔ میں مستقل پاکستان آ رہا ہوں بھابھی۔ اور ان کی اس بات سے سب کو چپ لگ گئی تھی۔ ہادیہ کا کیا ہوگا نجمہ آپا؟ تائی امی اس کی فکر میں بولی۔ عنایت بھائی کو آنے تو دیں بھابھی، دیکھتے ہیں کیا ہوگا پھر۔ ہونا کیا ہے، دوسری شادی کے بعد بھی جب اوپر تلے کی بیٹیاں ہوئیں تو وہ ہادیہ سے اور بھی نفرت کرنے لگے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، باہر کے ملک میں رہ کر بھی انہیں اتنا شعور نہیں آیا۔ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ صوبیہ کے بطن سے جنم لینے والی بچی نے میری زندگی میں لڑکیوں کی کتار لگا دی۔ ایک نے رکھ دیا، دوسری دونوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ ایک نے دکھ دیا، دوسری دونوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ جب ہادیہ کو دیکھیں گے تو کیا واویلا کریں گے؟ بھابھی سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ ہم انہیں روک بھی تو نہیں سکتے امی، ان کا بھی تو گھر ہے۔ محیط نے سنا تو کہے بغیر نہ رہ سکا۔ ہاں بیٹا، ٹھیک کہہ رہے ہو، ہادیہ کو بھی تو اسی لیے گلے لگانا پڑا۔ حق ہے اس کا اس گھر پر، باپ کی جائیداد پر۔ صوبیہ کا سارا زیور عنایت بھائی کے پاس ہی رہا۔ منہ پھیر لیتے یا دھتکار دیتے تو وہ حق رکھتی تھی کیس کرنے کا۔ کم از کم اپنی ماں کے زیور کے لیے تو وہ عنایت کی زندگی میں ہی آواز اٹھا سکتی تھی۔ وہ تو اس کے گیٹ سے اندر تک آنے کے مختصر وقت میں نجمہ اور میں نے عقل سے کام لے کر اپنی حیرت چھپاتے اسے خوش دلی سے گلے لگا لیا۔ عنایت بھائی خود تو باہر جا کر آباد ہو کے ہمیں چھوڑ گئے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے۔ ہر موقع پر، ہر محفل میں لوگ ایک ہی سوال کرتے تھے، عنایت کی بچی کس حال میں ہے؟ ذرا سی عقل مندی دکھا کر کم از کم لوگوں کے منہ تو بند کروا دیے، ورنہ لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ ماں تو مری ہی مری، باپ کے ہوتے سوتے ہادیہ کو یتیم بھی بنا دیا ہم لوگوں نے۔ وہ جو پھپھو کی سر درد کی ٹیبلٹ اور دودھ لے کے آ رہی تھی، اپنا نام سن کے وہیں رک گئی۔ تو یہ خوش اخلاقی، یہ محبت صرف دکھاوا تھی، لوگوں کے منہ بند کروانے اور اپنی دولت بچانے کے لیے، یا پھر وہی غلط سمجھ رہی تھی؟ تائی امی اور پھپھو نے جو بھی کیا کم از کم اسے گلے تو لگا لیا۔ باپ نے تو کبھی خبر تک نہ لی تھی۔ بھیگی آنکھوں سے وہ پلٹ گئی۔ کیسی فالتو اور بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی اپنی ذات۔ آنسو تواتر سے بہتے رہے۔ عجیب سی حالت تھی دل کی۔ اس روز میں اسٹڈی روم میں اپنی بالی ڈھونڈنے آئی تھی، اس کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ دل نے اس کے آنسو اپنے اندر گرتے محسوس کیے تھے۔ یہ ہو کیا گیا ہے مجھے؟ وہ اتنی عام سی لڑکی مجھے رات کو سونے کیوں نہیں دے رہی؟ مجھے کیوں اچھا لگ رہا ہے اس گھر میں اس کا ہونا؟ امی نے بتایا تھا جب وہ پیدا ہوئی تھی تو میں نے گود میں لے کر کہا تھا یہ گڑیا میری ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا۔ تب میں خود ایک بے سمجھ بچہ تھا، 8 سال کا بچہ۔ کیا سچ میں وہ میری ہے؟ اگر میری ہے تو میں کسی کو نہیں دوں گا۔ مگر میں اسے اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ کیا وہ میرے لیے عام سے خاص ہونے جا رہی ہے؟ میں ابتہاج حسن شفاعت، جس کے آگے پیچھے ایک سے ایک خوبصورت لڑکی گھومتی ہے، جس کے لیے کتنی لڑکیاں انتظار میں بیٹھی ہیں، میں اس کے لیے چپل خرید کر لایا؟ وہ کیا ہے میرے لیے؟ مجھے اسے سوچنا، اپنے گھر میں اس کو دیکھنا اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ اٹھ کر کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ نیچے لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہی عام سے بھی عام سہولیہ، ملگجا لباس، اسی طرح بڑی سی چادر اوڑھے جو اس کے سر کے بالوں کو بھی مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے تھی۔ کیا کتابوں میں سچ لکھا ہے کہ مرد محبت کے ہاتھوں عورت سے ہار جاتا ہے؟ تو کیا یہ محبت ہے؟ وہ کتنی ہی دیر کھڑا رہا، سوچتا رہا۔ وہ خود پر منکشف ہو رہا تھا۔ ابتہاج حسن، جس نے کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ جہاں سے گزر رہا ہے وہاں کتنے ہی دل اس کے قدموں میں گرنے کو بےتاب ہیں، مگر پھر بھی اس کا دل کبھی کسی کے لیے یوں نہیں دھڑکا تھا۔ ہوا کے جھونکے سے اس کے سر سے چادر ڈھلکی تھی، گہرے بھورے بال ہوا کے ساتھ اڑنے لگے تھے۔ ابتہاج نے اس منظر کو غور سے دیکھا اور پھر وہاں سے ہٹ گیا۔ شاید چاچو کے آنے سے ہادیہ کے لیے مشکلات اور بھی بڑھنے والی تھیں۔ اماں،
تو نے ابا کی باتوں پر غور کیا تھا نا؟ ٹھیک ہے، میں نے مانا کہ ابا خالہ اور ہادیہ سے چڑھتا تھا، ہادیہ کو گھر میں بٹھا کر مفت کی روٹیاں توڑنے کی اجازت تو کبھی نہ دیتا ابا، مگر اماں ایک راستہ ہے ہادیہ کو واپس لانے کا۔ رضا صاحب نے بچھی چرپائی پر لیٹا آسمان پر تیرتی بدلیوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کون سا راستہ؟ کیسا راستہ؟ اماں کا ماتھا چھنکا۔ تو ہادیہ کا رشتہ لے کر چلی جا، اپنی بہو بنا کے لے آ ہادیہ کو، کل کو اسے وراثت میں جو بھی ملے گا وہ ہمارا ہی ہوگا، ورنہ وہ لوگ اسے وہیں رکھ لیں گے تاکہ وراثت کا حصہ وہیں رہ جائے۔ خبردار رضا، اس بارے میں سوچا بھی تو نے تو؟ اس کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا تیرے باپ نے، اور اب جب ٹھنڈے دل سے سوچا تو دونوں باپ بیٹے کو اس کا حصہ نظر آنے لگا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہادیہ کو وہاں بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگ اسے دھتکار دیں، تمہارا باپ اسے گھر لے آئے، وہ احسان مند ہو کے خاموشی سے سب کچھ مانتی چلی جائے۔ جو رشتے لالچ کی بنیاد پر قائم کیے جاتے ہیں وہ پائیدار نہیں ہوتے۔ اور کتنا حصہ مل جائے گا اسے؟ خبردار باپ کے سامنے آج کے بعد اس بات کا ذکر بھی نہ کرنا۔ اب چلی گئی تو سکون سے رہنے دو اسے، رکھنا ہی تھا تو تب سر پہ ہاتھ رکھتے جب اس کی ماں کا جنازہ اٹھا تھا۔ اماں کا غصہ دید نہیں تھا، وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اور اگر بات لالچ کی نہ ہو اماں، تیرے بیٹے کے دل کی ہو تو؟ اس کی بات پر اماں کے چہرے پر مزید غصے کے آثار نظر آئے۔ تب کہاں تھا تیرا یہ دل جب اسے ہماری اس گھر کی ضرورت تھی؟ میں آج کے بعد تیرے منہ سے ہادیہ کا نام نہ سنوں۔ وہ پہنچ گئی اپنے اصل ٹھکانے پر۔ اماں بے حد غصے میں تھیں۔ رضا نے خاموشی میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ اماں دوبارہ باورچی خانے میں چلی گئیں۔ وہ لیٹ کر خود ہی اماں کو قائل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھپھو اور تائی امی بازار گئی تھیں، چچی اور مونا بھی پارلر گئی تھیں۔ علینا اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھی، وہ مونا کے دیے کپڑے اپنے حساب سے فٹ کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بجا تو وہ چادر درست کرتی اٹھی تھی۔ شاید علینا ہو، وہ خود کلامی کے انداز میں بولتی دروازے تک آئی تھی، دوپٹہ لاپرواہی سے کندھے پہ ڈالے، بالوں میں تیل ڈالے۔ سامنے علینا ہی کھڑی تھی، نظر کی اینک ماتھے سے ذرا اوپر ٹکا رکھی تھی۔ بہت درد ہو رہا ہے سر میں ہاتھیاں، پلیز چائے بنا دو۔ وہ کتابیں سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر وہیں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ہاں ابھی بنا کے دیتی ہوں۔ وہ فوراً باہر نکلی تھی۔ علینا نے تکیہ پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ابھی ہاتھیہ کو باہر گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے موبائل پر بیپ ہونے لگی۔ کوئی میسج پر میسج کر رہا تھا۔ اس نے یوں ہی موبائل اٹھا کر دیکھا، رضا کے نام سے نمبر سیو تھا۔ اسی نمبر سے بار بار میسج آ رہے تھے۔ آخری میسج آئی مس یو کا آیا تھا۔ آہٹ سن کر علینا نے فون واپس رکھ دیا تھا۔ وہ اچھا خاصا خوش شکل لڑکا تھا، اور اس آخری میسج کی ہلکی سی جھلک سے وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ جو کوئی بھی ہے ہادیہ کے لیے بہت خاص الخاص ہے۔ چائے اور یہ ٹیبلٹ بھی لے لو علینا، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے پاس چائے کی ٹرے رکھتے ہوئے بولی۔ تھینک یو ہادیہ، بہت طلب ہو رہی تھی چائے کی۔ میں کچن میں جا رہی تھی، تمہارے کمرے سے سلائی مشین کی آواز آ رہی تو سوچا تمہارے ہاتھ کی چائے مل جائے تو سارا درد اڑن چھو ہو جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ ہاں میں کپڑے ٹھیک کر رہی تھی، تمہارے تو بہت تنگ تھے، مجھے مونا کے کھلے تھے، ان کو اپنے حساب سے فٹ کر رہی تھی۔ ہاں امی بتا رہی تھیں تمہارے لیے نئے کپڑے بھی لے کر آئیں گی۔ وہ بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بغور ہادیہ کو دیکھنے لگی۔ وہ اچھی خاصی پرکشش خوبصورت لڑکی تھی، میانہ قد، متناسب سراپا، جسے وہ ہر وقت چادر میں ڈھانپے رکھتی تھی۔ اگر اچھا لباس پہنتی، میک اپ اور بال بنا کر خود کو سنوارتی تو وہ بے حد حسین لگ سکتی تھی۔ اس کی زندگی میں اس طرح کسی کا ہونا ممکن تھا، مگر وہ ایسے لگتی نہیں تھی۔ گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا ہادیہ، تم دوپٹہ لے لیا کرو، اتنی بڑی چادر میں گھبراہٹ نہیں ہوتی تمہیں؟ علینا نے یوں ہی کہا تھا۔ عادت ہے مجھے، امی کی زندگی میں بھی جب امی فیکٹری چلی جاتی تھیں تو میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ امی نے سختی سے تاکید کر رکھی تھی پردہ کرنے کی۔ وہ کہیں کھوسی گئی۔ چچی فیکٹری میں کام کرتی تھی؟ ہاں وہ گارمنٹس فیکٹری میں، بس اسی سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ اور کون تھا وہاں تمہارے ننیال میں؟ کوئی نہیں، میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں بس میں اور امی ہی تھے، کرائے کا مکان تھا۔ امی کا آدھے سے زیادہ دن فیکٹری میں گزرتا تھا۔ میں بہت بچپن میں تو امی کے ساتھ فیکٹری ہی جاتی تھی، پھر جب اسکول جانے لگی تو واپسی پر خالہ کے ہاں چلی جاتی، وہیں کھانا کھاتی ہوں وہ کرتی۔ شام کو اماں فیکٹری سے آتی تو پھر ہم گھر آ جاتے۔ خالو کو میرا زیادہ وہاں رہنا پسند نہیں تھا، وہ اکثر بابا کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے جو مجھے دکھ دیتی تھیں۔ پھر جب میں نے کالج جانا شروع کیا تو خالہ کے ہاں جانا بھی چھوڑ دیا۔ وہاں خالو اور رضا کی موجودگی میں مجھے بہت محتاط رہنا پڑتا تھا۔ اپنے گھر میں آزادی سے دوپٹہ اتار کر سارے کام کر سکتی تھی۔ رضا کون؟ علینا یہی تو جاننا چاہتی تھی، کیونکہ جس تواتر سے میسج آ رہے تھے وہ کوئی انجان یا عام سا تعلق تو نہیں تھا۔ خالہ کا بیٹا، کزن ہے میرا۔ اس کا نام لیتے ہوئے ہادیہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ صرف کزن یا پھر؟ وہ معنی خیزی سے بولی تھی۔ ہادیہ نے چونک کر اس کے سم دیکھا۔ ارے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف کزن ہی ہے۔
बचपन इकट्ठा गुजरा हमारा। वो सिर झटक कर मुस्कुरा दी। अलीना चाय पीने लगी। अगर वो सिर्फ कज़न था तो वो बहुत बेतकल्लुफ़ था। वो सोचे बगैर न रह सकी। अनायत चाचू आ रहे, कल रात की फ़्लाइट है। उनका मुस्तकिल यहीं रहने का इरादा है। बिजनेस के सिलसिले में भी वो आकर तफसील से बात करेंगे। किंजा और सिदरा उनके साथ ही आ रही हैं। वहीप ने फ़ोन सुना था। बाकी सब जो डिनर के लिए बैठे थे उनके इतनी अचानक आमद का सुनकर हैरान रह गए। बहुत जल्दी कर रहे हैं अनायत भाई आने की। वो तो मुल्क ही ऐसा है, मादर पिदर आज़ाद मौशरा है, वहाँ औलाद पर कैसी रोक टोक। चाची को इतनी जल्द आमद की तवक्को नहीं थी शायद। ऐसा भी क्या आज़ाद मौशरा कि मज़हब की हदूदों को यूथ का लिहाज भी ना करे बंदा। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी अनायत भाई को वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी में। ताई अम्मी की बात पर उसने नज़रें उठा कर देखा। वो गम गुस्से में थी। शायद उन्हें सब इंतज़ाम करने की भी फिक्र थी। शर्मो हया और हदूद की पासदारी करना लड़की के अपने अंदर होता है, और जब किसी भी लड़की के अंदर हया नहीं रही तो तरबियत का भी कोई असर नहीं होगा। फुप्पो की बात पर न जाने क्यों अलीना ने कंद अखियों से उसे देखा था। खाने के दौरान भी सबका मौजू यही रहा। फिर सब खवातीन मिलकर कमरे सेट करने लगी। इस दौरान उसने ताई अम्मी और फुप्पो का बहुत साथ दिया। वो दिल से उसकी मौतरफ हो गई। भाई अगर तुम ना होती आज तो ये इतना ढेर सारा काम कैसे होता। तुम्हारी खाला ने तो हीरा भेज दिया हमारे पास। ताई अम्मी ने उसे साथ लगाकर माथे पर बोसा दिया था। सारी थकन उतर गई। उसे मोहब्बत देने का उन लोगों का जो भी मकसद था उसके लिए यही बहुत था कि वो लोग उसे अपना चुके थे। अंदर आते इब्तिहाज ने यह मंजर बड़े गौर से देखा था और किसी ख्याल के तहत मुस्कुरा दिया था। उनकी आमद के वक्त वो वहीं थी सबके साथ। पुप्पो का ख्याल था कि आज नहीं तो कल तारुफ तो होना ही है, आमना सामना होना ही है, तो वक्त पर क्यों नहीं। आखिर वो उनकी औलाद थी और एक अरसे के बाद अगर इस घर में वो वापस लौटी थी तो वजह भी वही रिश्ता, वही ताल्लुक़ था जो उसने अनायत हसन के साथ था। वो अपनी बीवी और बेटियों के साथ आए थे। दोनों लड़कियां इंतहा की हसीन थी। मगरबी लिबास और चमकती गोरी रंगत वाली दोनों लड़कियां सबकी निगाहों का मरकज़ बनी हुई थी। अनायत की बीवी सलमा कुछ लिए दिए अंदाज वाली खातून थी। खाने के दौरान ही फुप्पो ने उसका तारुफ करवाया था। हादिया को पहचाना अनायत भाई? और उनकी इस बात पर पानी के गिलास तक जाता उनका हाथ रुक गया। नजरें उठाकर उसकी सिम देखा। वो अपनी माँ का परतू थी। हाँ, आंखें उनकी तरह भूरी थी। हादिया, ये हादिया है। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उसका दिल डर के मारे धड़ धड़ करने लगा। जी माशाल्लाह, इतनी बड़ी हो गई। सोबिया के वफात के बाद इसकी खाला ने इसे यहाँ भेज दिया। नजमा पुप्पो ने उसका हाथ थाम लिया। लरसते हाथों और कांपते वजूद से वो उसके खौफ का अंदाज़ा कर चुकी थी। सोबिया की वफात? कब मरी सोबिया? और किसी ने मुझे इत्तला क्यों नहीं की? हादिया उस वक्त अकेली रही, यहाँ कैसे आई? वो तड़प कर बोले थे। उनके इस अंदाज पर सब ने ही हैरत से उनकी सिम देखा था। वो तवक्को के बरअक्स उसके लिए नरमी का गोशा रखते थे दिल में। ज़िंदगी में कभी पलट कर नहीं देखा कि बेटी कैसी है। वफात का बता भी देते तो क्या हो जाता। वैसे भी हमें खुद भी नहीं पता था। इसकी खाला ने अकेले भेज कर बड़ा खतरा मोल लिया था, मगर सद्दे शुक्र कि ये सही एड्रेस पर बाहिफाजत पहुँच गई। पुप्पो को अच्छा तो नहीं लगा यूँ उनके आते ही शिकवा करना, मगर वो कहे बगैर रह भी न सकी थी। जब तक उसकी माँ जिंदा थी मैं क्या कर सकता था। मैंने हादिया उसके हवाले कर दी थी और कोर्ट का भी यही फैसला था, मगर सोबिया की वफ़ात के बाद हादिया को मेरी घर की ज़रूरत थी। उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा था। सलमा अनायत ने इस मंज़र को कटीली नज़रों से देखा था। माजी में की गई गलतियाँ मुझे मुजरिम और गुनाह लग रही हैं। शिज़ा का यूँ गैर मज़हब के साथ भाग कर कोर्ट मैरिज करना मुझे उन्हीं गुनाहों की सज़ा लग रही है। मुझे लगता है कि सोबिया की बद्दुआ लगी है मुझे। सबसे मुंह छुपाता बिजनेस वाइंड अप करके यूं पाकिस्तान आना पड़ा मुझे। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक बेटी को मैंने धुतकारा था और एक मुझे मेरी इज्जत को इस तरह धुतकार गई है कि मुझे कहीं मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। बस हिसक पड़े। हादिया के सर पर हाथ रखे कितनी ही देर रोते रहे। नजमा ने उन्हें शानों से थाम कर कुर्सी पर बिठाया। उस लम्हे हादिया को महसूस हुआ जैसे ज़िंदगी में कभी कुछ गलत था ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। इस सारे मंजर को नफ़रत और चिढ़ से देखती दो आंखें खाने पर झुक गई थीं। आसमान बादलों से ढका था। घर में कोई भी नहीं था। सब लोग बाबा और सलमा मामा के साथ सलमा के किसी रिश्ते के यहाँ दावत पर मधु थे। मूना, अलीना और मुहिब भी पढ़ाई से फुर्सत निकाल कर सबके साथ ही गए थे। वो जाना ही नहीं चाहती थी। ज़िंदगी में कभी ना वो इस तरह कहीं गई थी, ना कोई उसे इतना अहम समझता था कि उसकी गैर मौजूदगी किसी को महसूस होती। सलमा उसे साथ लेकर जाना भी नहीं चाहती थी। सलमा की आंखों में हादिया के लिए नफ़रत नजमा भी देख चुकी थी और सादिया भी।
اسی لیے انہوں نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ وہ چائے کا کپ بنا کر وہیں لان میں لے آئی۔ موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ ہوا کے دوش پر ادھر ادھر اٹھتے بوگن ولا کے گلابی اور سفید پھول جیسے محو رقص تھے۔ مونا کا ٹھیک کیا گہرا نیلا لان کا جوڑا پہنے وہ اسی سرمئی شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ شفون کا دوپٹہ بار بار سر سے ڈھلک رہا تھا، یوں ہی اس کی نظریں اٹھی تھیں۔ بادل مل کر کوئی سازش کر رہے تھے۔ بارش بس برسنے ہی والی تھی۔ سرسبز گھاس سے سجا لان گہرے بادلوں کے سائے میں خوفناک منظر پیش کرنے لگا تھا۔ بجلی بڑے زور سے چمکی تھی۔ وہ بادلوں کی گرج سے خوف زدہ ہو کر وہاں سے اٹھ کر برآمدے میں جا کھڑی ہوئی۔ ٹپ ٹپ بارش برسنے لگی۔ وہ برآمدے میں کھڑی اس منظر کو دیکھنے لگی۔ بارش تیز ہونے لگی تھی۔ وہ اندر چلی آئی۔ سب کے واپس آنے میں ابھی کافی وقت تھا، پھر بھی اس سے رات کے کھانے کی تیاری کرنی تھی۔ وہ کچن میں آ گئی، فریج سے گوشت کے 2 پیکٹ نکال کے رکھے اور دوبارہ باہر آ گئی۔ برآمدے میں اب منظر مختلف تھا۔ وہاں ابتہاج کھڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر اسی شفون کے دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے مڑ کر ہاتھیہ کی سمت دیکھا تھا۔ پانی کے ننھے ننھے قطرے اس کی کشادہ پیشانی پر بھی چمک رہے تھے۔ وعلیکم السلام، کب آئے آپ؟ وہ پہلی بار بغیر چادر کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کے سوال پر ایک بار پھر مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ عجب روایتی سا سوال تھا جو عموماً بیویاں کرتی ہیں شوہروں سے۔ اسی خیال نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ ابھی جب تم اندر آ رہی تھی؟ موسم کا اثر تھا یا نہ جانے کیا تھا، وہ بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ چائے بنا دوں یا کھانا کھائیں گے؟ چائے بنا دو۔ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ وہیں کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ ابھی واپس نہیں لوٹے، آج سلمہ آنٹی کے میکے میں دعوت تھی۔ اوہ ہاں، ذکر کیا تھا امی نے۔ تم نہیں کہیں یا تمہیں کوئی لے کر نہیں گیا؟ اس نے دیکھا وہ سر جھکائے دوپٹہ سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میں خود بھی نہیں گئی اور سلمہ آنٹی مجھے لے کر جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کسی نے مجھے ساتھ چلنے کے لیے مجبور بھی نہیں کیا۔ چلو اتنا تو ہوا کہ چاچو نے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھا۔ خیر تم چائے بنا لاؤ اور سنو۔ وہ جو اس کی ہدایت پر واپس پلٹی تھی، روکنے پر وہیں رک گئی۔ تمہاری چادر کہاں ہے؟ وہ نظریں جھکا کے پوچھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ جی گھر میں اکیلی تھی تو اسی لیے، شرم کے مارے وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، وہ اسی طرح نظریں جھکائے بولا تھا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چائے لے آئی۔ اب دوپٹے کی جگہ خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے نظریں جھکائے اسے چائے تھما کر وہ واپس پلٹ گئی۔ اسے میری ذات میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ کیوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ میری ذات میں خاص دلچسپی لے رہا ہے، مگر کیوں؟ کہاں وہ، کہاں میں؟ وہ اتنا شاندار اور مکمل بندہ اور میں عام سے بھی عام، بلکہ بہت ہی عام، جس کے ہونے نہ ہونے سے کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کھانا بنانے کی تیاری کرتے ہوئے یہی سوچتی رہی۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے ہاتھیہ، میں اوپر اسٹڈی میں ہوں۔ میں نے امی کو اپنی آمد کے بارے میں بتا دیا ہے، تم پلیز کسی اور کو مت بتانا، اور ہاں مجھے ڈنر اوپر ہی بھجوا دینا۔ وہ چائے کا خالی مگ شیلف پر رکھتے ہوئے بولا تو اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا۔ وہ مگ رکھ کر چلا گیا۔ ڈنر کے دوران تائی امی بہت خاموش سی تھیں۔ ان کے چہرے سے ہی احساس ہو رہا تھا کہ انہیں کوئی سوچ پریشان کر رہی ہے۔ مونا ابتہاج کو کھانا دے کر آئی تو انہوں نے مونا سے سرگوشی کے انداز میں کچھ پوچھا، پھر سب کی نظر بچا کر اوپر چلی گئی۔ ہاتھیہ بیٹا ذرا اوپر جا کر اپنی تائی امی کو بلا لاؤ، سب ان کی غیر موجودگی محسوس کر رہے ہیں، پھپھو نے سرگوشی کے انداز میں کہا تھا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ ان کے بزنس والی بات پر میں نے خود بھی غور کیا اور یہی مناسب سمجھا کہ ان کا کاروبار میں جتنا بھی حصہ ہے اسے الگ کر دیا جائے تو بہتر ہے، اور میں اسی سلسلے میں ابھی پیپرز تیار کر رہا تھا۔ مگر یہ نئی بات کس سے پوچھ کر چاچو اور آنٹی نے یہ اتنی بڑی بات کہہ دی؟ آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی ذات سے متعلقہ کوئی بھی فیصلہ، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کسی اور کو کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے، اور وہ لوگ شاید جانتے نہیں ہیں مجھے۔ ابتہاج کی غصے بھری آواز کانوں میں پڑی تھی۔ میں سب سمجھتی ہوں بیٹا، مگر میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے انہیں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ یقین مانو میں اور نجمہ ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتے رہ گئے۔ تائی امی کی آواز سے، ان کے لہجے سے ہی ان کی پریشانی آیا تھی۔ بہرحال جو بھی ہے، یہ بات آپ کو کلیئر کرنی ہی ہے۔ اس کی آواز ایک بار پھر سماج سے ٹکرائی تھی۔ تو مجھے تھوڑا وقت تو دو بیٹا، شاید 2-4 روز بعد ہمیں بھی ان کی بات دل کو لگنے لگے۔ شاید تم جب اس نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ مجھے 2-4 دن بعد بھی یہی اعتراض ہوگا۔ میں ان کے ڈاکیومنٹس تیار کروا رہا ہوں بزنس کے سلسلے میں۔ میں کل ہی ان کے ساتھ میٹنگ کر لوں گا، لیکن اس کے علاوہ مجھے کوئی بات برداشت نہیں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ وہ وہیں سے نیچے آ گئی۔ اس کا غصہ بھی بلا کا تھا۔
کنزا اور سدرا دونوں ہی عجیب مزاج کی لڑکیاں تھیں. کچھ ان کا لباس ایسا تھا کہ مونا اور الینا بھی ان سے دور دور رہتی تھیں. ہادیہ تو ان کے لباس دیکھ کر یوں ہی نظریں جھکا لیتی تھی. ان کا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا سب قطعی مختلف تھا. کنزا کے انداز میں وہی تکبر تھا جو سلمیٰ آنٹی کے تھا. ہادیہ نے انہیں ماما کہنے کی کوشش کی تھی مگر انہیں اس کا ماما کہنا قطعی پسند نہیں آیا تھا. کنزا ہر کسی پہ روب جمائے اور حکمیہ انداز میں بات کرنے کی عادی تھی. ہادیہ کو وہ ایک آنکھ نہ بھائی تھی. ان کی عادات دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ بابا انہی حرکات کی وجہ سے انہیں پاکستان لے آئے تھے، ورنہ وہ بھی وہی کچھ کرتی جو بڑی نے کیا تھا. سنو، مجھے فریش جوس بنا دو. وہ کچن کے دروازے میں آئی تھی. جینز پر وائٹ ٹاپ پہنے، ہینڈز فری گلے میں لٹکائے وہ یوں حکمیہ انداز میں بولی جیسے وہ اس کی ملازمہ ہو. میں تمہاری بڑی بہن ہوں کنزا. اس نے محبت سے کہنا چاہا تھا. وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ یہاں رشتوں کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے. واٹ بہن؟ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ کبھی ٹائم ملے تو دیکھ لینا اور پھر ایسی بات کرنا. بڑی نکوبت سے کہتی وہاں سے چلی گئی. اس کی آنکھیں ذلت کے احساس سے بھرنے لگیں. جوس نکالتے ہوئے بھی وہ اپنی ذات کے یوں فالتو سے ہونے کے احساس سے اندر ہی اندر سسکتی رہی. صرف ایک چھت کے لیے یہ سب برداشت کرنا پڑے گا. ابھی تو شاید آغاز ہے. خود کو سمجھاتی وہ گلاس میں جوس نکالنے لگی تھی. رات تک وہ تائی امی اور ابتہاج کے درمیان ہونے والی گفتگو کا سرا ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی. اس کی غصے بھری آواز سماعت میں بار بار گونجتی رہی. وہ یوں ہی اس کی ذرا سی توجہ سے خوش فہم ہو چلی تھی. وہ کیا تھی؟ اس کی اوقات کیا تھی؟ عجیب خود ترسی کا احساس ہو رہا تھا. خالہ کے ہاں بھی ایسی ہی باتیں سننے کو ملتی تھیں. خالو کی کاٹ تار آواز، بابا کو بے غیرت اور بے حس کہنا اسے اچھی طرح یاد تھا. یہاں وہ جان بوجھ کر سب کی ملازمہ بن رہی تھی. وجہ یہی تھی کہ اسے سر چھپانے کے لیے ایک چھت درکار تھی، اور چھت کے لیے اور 2 وقت کی روٹی کے لیے اسے سب کی کڑوی کسیلی باتیں سننی تھیں، بالکل خاموشی کے ساتھ. رات بہت گہری اور تاریک تھی. نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. سرے شام ہی وہ اسلام آباد کے لیے نکل آیا تھا. ایک سرسری سی ملاقات چاچو کی فیملی سے ہوئی تھی. عجیب بزدل سے انسان لگے تھے وہ اسے، جو بیوی کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے تھے. اسے ہادیہ کی زندگی میں ان کے آنے کے بعد کوئی تبدیلی آتی دکھائی نہیں دے رہی تھی. ہادیہ ایک سادہ سی عام سی لڑکی اس دنیا میں کیوں آئی تھی؟ کس کے لیے؟ کیا میرے لیے؟ وہ اس خیال نے ابتہاج کے دل میں خوشی بڑھتی تھی. وہ رات دیر تک اسے سوچتا رہا تھا. عجیب سا احساس تھا. وہ واقعی بہت خاص ہونے جا رہی تھی. چاند کو دیکھتے ہوئے وہ خوش کن احساس سے زیر لب مسکراتا رہا. خود پر منکشف ہونا بھی کتنا خوش کن احساس تھا. عجیب سی کیفیت تھی. وہ گنگنا رہا تھا. سنجیدہ سے ابتہاج حسن کو گنگناتا دیکھ کر ساتھ نے حیرت سے باقی لوگوں کو دیکھا تھا. وہ ان کی موجودگی کا احساس کر کے خاموشی سے فائل پر جھک گیا. کافی پلیز. ساتھ کو کافی کا کہہ کر اس نے گھر کا نمبر ملایا تھا. ماما میں نے سارے ڈاکیومنٹس تیار کروا دیے ہیں. چاچو کے تمام شیئرز الگ ہو گئے، بزنس میں بھی اور باقی پراپرٹی میں بھی. ہاں، جس گھر میں سب رہائش پذیر ہیں، اگر وہ اس میں سے بھی حصہ مانگتے ہیں تو میں ان کا حصہ خرید کر انہیں پیسے دے دوں گا. میرا خیال ہے کہ سلمیٰ آنٹی کبھی بھی یہاں سے نہیں جائیں گی. وہ کم پر صبر کرنے والی خاتون نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ ہادیہ کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ ہادیہ کے بارے میں تو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اسے. جوان لڑکی کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم نے اس بچی کو پناہ تو دے دی، مگر شادی بیاہ کے معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں. اچھا ہو کہ عنایت کنزا اور سدرا سے پہلے ہادیہ کے بارے میں سوچ لے. ہادیہ بڑی ہے. اس کی خالہ نے بھی سر پہ ہاتھ نہ رکھا. اب اگر باپ بھی کچھ نہیں سوچے گا تو ساری ذمہ داری ہم پہ آ جائے گی. انہیں سوچنا تو چاہیے، مگر شاید وہ سلمیٰ آنٹی سے ڈرتے ہیں. ہاں، اور وہ وہی کرے گا جو سلمیٰ چاہے گی، اور سلمیٰ جو چاہ رہی ہے وہ شاید ہمارے لیے ممکن نہیں. انہوں نے لفظ شاید استعمال کیا تھا. ابتہاج کو غصہ آ گیا. شاید نہیں امی، یقیناً. اور پھر اس نے فون رکھ دیا. خواب پرندوں کی طرح ہوتے ہیں. کبھی کبھی پرواز میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ زمین پر اترنا یاد ہی نہیں رہتا. دور دور، بہت دور فضاؤں میں، کھلی فضاؤں میں دھنک کے رنگوں کے سامنے اڑنا بہت بھلا لگتا ہے. وہ بھی خوابوں پر لگے خواہشوں اور امیدوں کے آسمان پر اڑتا دیکھ رہی تھی. دل میں ابتہاج کی ذرا سی توجہ سے ایک نیا ہی احساس جاگنے لگا تھا. زندگی میں اس سے پہلے اور بہت سے دکھ تھے. سوچنے اور پریشان ہونے کے لیے بہت سے مسائل تھے، مگر اب جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی. رہنے کے لیے چھت مل گئی تھی، سب کی ہمدردی مل گئی تھی، 2 وقت کا کھانا، کپڑے، جوتے، پڑھنے کو کتابیں. باپ نے جیسے بھی صحیح سر پہ دست شفقت رکھ دیا تھا. وہ خوش تھی، مطمئن تھی. یہ خواب بھی ایک انوکھی سی خوشی دے رہے تھے، مگر جو ہی وہ حقیقت میں آنکھیں کھولتی، اپنی اوقات دیکھ کر ان خوابوں کو سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی. دل کو سمجھانے لگتی. وہ آسمان پر چمکتا چاند تھا اور وہ دھرتی کی مٹی سے بھی ازرا.
گھر میں اچانک کی شادیوں کا شور اٹھ کھڑا ہوا۔ محیب اور علینا کی شادی، مونا اور اسد کی شادی۔ یہ ہنگامہ بھی مونا کے سسرال والوں کے جلدی کرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ تائی، امی، پھپھو مونا اور علینا کی شادی کی تیاریوں میں مصروف رہتی تھیں۔ چاچی اور سلمہ آنٹی کا بھی یہی حال تھا۔ انہی دنوں اس کے کانوں میں ابتہاج اور کنزا کے حوالے سے کچھ باتیں بڑھیں۔ سلمہ آنٹی کنزا کی شادی ہر حال میں ابتہاج سے ہی کرنا چاہتی تھی۔ ابتہاج اس موضوع سے کنی کتراتا تھا۔ فی الحال تائی امی نے انہیں مونا اور علینا کی شادی سے فارغ ہونے تک ٹال دیا تھا۔ علینا اور محیب کی مہندی کا انتظام گھر میں ہی کیا گیا تھا۔ گھر کی بات تھی، جبکہ اگلے روز مونا اور اسد کی مہندی میرج ہال میں ہونی تھی۔ تائی امی اس کے لیے بھی گزارے لائق 2 جوڑے لے کر آئی تھیں۔ وہ جو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا خبریں سن رہا تھا، ان 2 جوڑوں کو گود میں لیے بیٹھی ہادیہ کو ہمدردی سے دیکھا۔ 5 فنکشن ہیں، مہندی، بارات اور ولیمہ ملا کر، اور 2 جوڑے؟ وہ ماں سے مخاطب ہوا۔ ہادیہ نے سر اٹھا کے دیکھا۔ وہ کیا سوچیں گی، کیوں لے رہا ہے وہ اس میں اتنی دلچسپی؟ اس سے وابستہ باتوں سے اس کا کیا تعلق؟ کیا لگتی تھی وہ اس کی؟ بھئی میں نے تو لے دیے، اب کچھ ذمہ داری عنایت بھائی کی بھی ہے، نجمہ اور فائزہ چاچی کی بھی ہے۔ پورے 6000 کے آئے ہیں یہ سوٹ۔ وہ باقی سامان سمیٹ کر اٹھ گئیں۔ ہادیہ کی آنکھیں پانیوں سے بڑھنے لگیں۔ تائی امی کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی، مگر پھر بھی دل کو چوٹ لگی تھی۔ اب سب اس پر ترس کھا کر اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ آنسو اس کی گود میں دھرے جوڑوں پر گرنے لگے۔ ابتہاج سے اس کے آنسو دیکھے نہیں گئے۔ وہ اس کے دل کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ وہ ریموٹ رکھ کے اٹھ گیا۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان چاہ کر بھی ان رشتوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ زمانہ ایسے کسی بھی رشتے کو مانتا ہی نہیں جس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ اس لمحے ابتہاج اس رشتے کو نام دینے کے لیے سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ رات کے کھانے میں سبھی موجود تھے۔ شادی کے حوالے سے سب اپنی اپنی شاپنگ کی رداد سنا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ ابتہاج کا خیال تھا کہ عنایت چاچو اس سے اس کی ضرورتوں کے بارے میں پوچھیں گے، شادی کے حوالے سے اس کو خریداری کے لیے کچھ رقم دیں گے۔ وہ تو بالکل ہی لا تعلق بنے بیٹھے تھے۔ اسی دوران کنزا اور سدرا نے مونا اور علینا کو موبائل پر اپنے ڈیزائنر ڈریسز کے بارے میں بتاتے ہوئے تصویر دکھائی تھی۔ Only 45,000 I can't believe it۔ کنزا اپنے جوڑے کی قیمت بتاتے ہوئے حیرت سے آنکھیں پھاڑے کہہ رہی تھی۔ اس نے یکدم ہی ہادیہ کی بھیگی پلکوں کو دیکھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ دنیا کی ساری دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے، وہ جس چیز پر ہاتھ رکھے اس کو حاضر کر دے، مگر فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ مہندی کی رات تھی۔ علینا اور محیب کی مہندی کے لیے گھر کے لان میں ہی سارا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ ہرے رنگ کے شفون کے جوڑے میں ملبوس، کانوں میں وہی ماں کی بالیاں ڈالے، کھلے بالوں میں برش چلا رہی تھی۔ اپنا پرس کھول کر نہ جانے کب کی خریدی لپسٹک ہونٹوں پہ لگائی تھی۔ سینڈل اسے مونا نے دے دی تھی۔ وہ اتنی سی تیاری سے ہی عام دنوں سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ وہ جو ہر وقت بڑی سی چادر میں چھپی رہتی تھی، مہندی کا تھال اٹھائے موم بتیوں کی روشنی میں غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ مین گیٹ سے اندر داخل ہوتا ابتہاج حسن وہیں رک گیا۔ وہ سادہ سی، سب سے عام سی، آج کچھ اور خاص لگ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ ہادیہ؟ ہادیہ ابتہاج۔ دل نے نام سے نام جوڑ کر اللہ سے ایک حلال اور طیب رشتہ مانگا تھا۔ سلمہ آنٹی نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا۔ حسد اور رقابت نے نفرت کی انتہا کو چھوا تھا۔ وہ ان کی رقیب ہی تھی، ان کی بیٹی کی خوشیوں کی راہ کا پتھر۔ محیب کی بارات شہر کے بہترین میرج ہال میں جا رہی تھی۔ چاچی اور علینا پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ رات علینا کے ابو بھی وجاہت چاچو پاکستان میں آ گئے تھے۔ یوں گھر کے افراد 2 پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ میرج ہال میں چلے گئے اور کچھ باراتیوں میں شامل ہو گئے۔ اس کے پاس بارات میں پہننے کے لیے جوڑا نہیں تھا۔ دونوں جوڑے جو تائی امی نے لے کر دیے تھے، دونوں مہندی کے فنکشنز میں پہن لیے۔ وہ دلہا دلہن کے استقبال کی تیاری کا بہانہ کر کے ملازموں کے ساتھ گھر میں ہی رک گئی تھی۔ اچھا ہے تم گھر میں ہی رک جاؤ، سارا زیور، نقدی اور قیمتی تحائف گھر پر ہی موجود ہیں۔ ملازمین کے حوالے کر کے جانا ٹھیک نہیں، گھر کے کسی فرد کا گھر میں ہونا ضروری ہے۔ بارات کے لیے نکلتے ہوئے تائی امی نے بھی اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں تائی امی، میں سب دیکھ لوں گی۔ اس نے انہیں مطمئن کر کے بھیج دیا۔ وہ سب کے سب نکل گئے تھے۔ اس نے پہلے سارے کمرے صاف کروائے، سارے گھر میں پہلے کپڑے اور باقی سامان سمٹوایا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے سلمہ کو سامان والے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ بارات نکل گئی، اوہو میں اپنا موبائل بھول گئی تھی۔ وہ اس سے نظریں ملنے پر وضاحت دیتی باہر نکل گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر سامان والا کمرہ لاک کر دیا۔ رخصتی سے پہلے سارا انتظام مکمل تھا۔ علینا رخصت ہو کر واپس اسی گھر میں آئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ اوپر کی بجائے نیچے محیب کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔
شکر خدا کا سارے کام خوش اسلوبی سے ہو گئے۔ تائی امی ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر ہلکا ہلکا سر دبانے لگی۔ اگلی صبح محیب اور علینا کا ولیمہ تھا اور مونا کی بارات آئی تھی۔ گھر میں ابھی بھی بہت کام تھا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا جب باہر سے شور سنائی دیا۔ پہلے تو کچھ سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ شور کیسا ہے۔ جب آوازیں بلند ہونے لگی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گئی۔ یا اللہ خیر! دروازہ کھول کر باہر نکلی تو سبھی افراد جمع تھے۔ سلمیٰ آنٹی کا غصہ بتا رہا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ لیں آ گئی آپ کی لاڈلی، پوچھیں اس سے کہاں ہے میرا ہار؟ چور ہے یہ، کیوں رکی تھی یہ گھر؟ کوئی تو مقصد تھا۔ اور بھابھی برا مت مانیے گا، یوں کوئی بھی لڑکی منہ اٹھا کر آئے گی اور کہے گی کہ وہ اس گھر کی بیٹی ہے تو آپ اسے گلے سے لگا لیں گے۔ اکیلی آئی اور گھستے ہی چلی گئی گھر میں۔ وہ اسے کندھے سے دھکا دے کر کمرے میں گھسی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں سلمیٰ بھابھی؟ ہادیہ بہت نیک بچی ہے، وہ کیسے چوری کر سکتی ہے؟ تائی امی ان کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ حودنکوں کی طرح سب کی شکل دیکھ رہی تھی، کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مطلب میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ غصے سے پلٹی تھی۔ صبح بارات نکل گئی تو میں ہی ہار اندر رکھنے آئی تھی، اچھا نہیں لگ رہا تھا ڈریس کے ساتھ، اس وقت اسی نے دیکھا تھا مجھے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں غلط کہہ رہی ہوں؟ بس سارا سامان الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ اس کے صندوق کو ہاتھ لگایا تو وہ بدک کر آگے بڑھی تھی۔ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گی آپ؟ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر غصے کا عنصر نمایاں تھا۔ کیوں، ایسا کیا ہے اس میں؟ یقیناً تم نے ہار اسی میں رکھا ہے۔ تم جانتی بھی ہو کہ کتنے کا تھا وہ؟ پورے 60 لاکھ کا۔ کبھی دیکھا ہے اپنی زندگی میں سونے اور ڈائمنڈ کا ہار؟ 60 لاکھ کیسے ہوتے ہیں تمہیں پتہ بھی ہے؟ انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کیا تھا۔ وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح پھر ان کے سامنے آ گئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہے اس میں؟ تم نے جیل میں چکی نہ پیسی تو میرا نام بدل دینا۔ دھوکے باز! انہوں نے ایک بار پھر اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکا دیا تھا۔ وہ چکرا کر نیچے گری تھی۔ اتنی تذلیل اور سب خاموشی سے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ ابتہاج تھا۔ اس نے جھک کر اسے سہارا دیا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کڑک تار آواز پر سب نے مڑ کے دیکھا۔ وہ بالکل اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ سلمیٰ بھابھی کا ہار چوری ہو گیا ہے اور انہیں شک ہے کہ ہار ہادیہ نے چوری کیا ہے۔ وہ ہادیہ کے کمرے کی تلاشی لے رہی ہیں، مگر ہادیہ اپنے باکس کی تلاشی نہیں لینے دے رہی۔ ساتھ نے ساری بات بتائی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اور آپ سب نے مان لی ان کی بات؟ وہ آگے بڑھا تھا۔ اگر یہ بکواس ہے، غلط ہے، تو پھر یہ باکس کی تلاشی کیوں نہیں دے رہی؟ ایسا کون سا خزانہ ہے؟ وہ صندوق کھولنے لگی تھی۔ خزانہ نہیں ہے، میرا تمام سامان اسی صندوق میں ہے، یہاں سب کے سامنے۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ سلمیٰ اس کا صندوق کھول چکی تھی۔ اس کے پرانے کپڑے اور چند اور چیزوں کے درمیان میں سے ہاتھ ڈال کر سلمیٰ نے ایک رومال میں بندھا ہار برآمد کیا تھا۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اب بتائیں، چور ہے یہ یا نہیں؟ صندوق کی چابی اسی کے کمرے سے لی ہے، آپ کی نظروں کے سامنے، اور بھابھی شکر کریں کہ آپ کا کوئی بڑا نقصان کر کے نہیں بھاگی یہ لڑکی۔ آپ اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور سلمیٰ کی اس بات پر اور رومال میں بدے ہار کو دیکھ کر سب کا رخ ہادیہ کی طرف مڑا تھا۔ وہ مجرم بن چکی تھی۔ یہ رومال میرا نہیں ہے، قسم لے لیں تائی امی، یہ رومال میرا نہیں ہے، اور میں کیا کروں گی اس ہار کا؟ وہ رونے لگی۔ ہوگا کوئی عاشق تمہارا جس کے لیے پورا منصوبہ بنا کے آئی تم ادھر؟ کوئی تو ہوگا جس کے لیے تم نے اکیلے سفر کر کے آنا مناسب سمجھا۔ تم تو بھاگنے والی تھی لوٹ مار کر کے۔ سلمیٰ بول رہی تھی۔ اس نے شکوہ کنہ نظروں سے باپ کی سمت دیکھا۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ آنٹی صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے علینا نے بتایا تھا کہ ہادیہ کے موبائل پر کسی رضا نامی لڑکے کے آئی مس یو کے میسج آتے ہیں۔ مونا نے تصدیق کی تھی۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف مڑی۔ اسے مونا سے ایسی امید نہیں تھی۔ اور رضا نے کب کیا ایسا میسج اور کیوں؟ اس نے کیوں نہیں پڑھا؟ وہ مجرم بنی سر جھکائے کھڑی تھی۔ ابتہاج نے آگے بڑھ کر اس کا موبائل اٹھایا تھا۔ اس کے ماتھے پر پڑے بل گہرے ہو رہے تھے۔ پولیس اسٹیشن لے جاؤ اسے، تائی امی نے بھی نفرت سے دھکا دیا تھا۔ خوب صلہ دیا تم نے ہماری محبت کا۔ ارے ہم نے تو نہ کوئی سوال کیا نہ بے رخی دکھائی، جھٹ گلے سے لگا لیا۔ تم نے کہا تم ہادیہ ہو، ہم نے تمہاری زبان پر ایمان لاتے ہوئے تمہیں اپنا لیا، اور تم نے؟ وہ غصے سے بول رہی تھی، ہر چہرے پر نفرت تھی اس کے لیے۔ آپ کو آپ کا ہار مل گیا اور آپ سب لوگوں پر اس کی اصلیت کھل گئی۔ پولیس کے چکر میں نہ ہی پڑیں تو بہتر ہوگا۔ اور تم؟ وہ بات کرتے کرتے اس کی سمت گھوما تھا۔ اپنا سامان اٹھاؤ، میں تمہیں ابھی اسی وقت واپس چھوڑ کے آؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ تھے۔ وہ غصہ تھا یا کچھ اور؟ مگر کہاں؟ میرا تو کوئی بھی نہیں۔ وہ رونے لگی اور سب کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں کہاں جاؤں گی پھپھو؟ میں نجمہ کے قدموں میں گر گئی۔ اسی کے پاس جس کے میسج آتے ہیں، جس کے لیے تم نے بھابھی کا ہار چوری کیا تھا۔ انہوں نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تھا۔
میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، 1 منٹ میں پہنچو۔ وہ اسی کڑکدار آواز میں کہتا باہر نکلا تھا۔ اپنا صندوق اٹھا کر آنسو بہاتی وہ باہر نکل رہی تھی۔ نہ کسی نے روکا نہ اس کا دفاع کیا۔ باہر سے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا ابتہاج نے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ہادیہ کا نمبر بن جا رہا ہے اماں، رضا فکر مندی سے بولا۔ وہ صبح ہی اس سے بات کر کے بہت مطمئن تھی، بہت خوش تھی۔ گھر میں شادی کی مصروفیت تھی، اسی لیے انہوں نے زیادہ لمبی بات نہیں کی تھی۔ شادی والا گھر ہے، مصروف ہوگی، ابھی صبح ہی میری اس سے بات ہوئی ہے، تو زیادہ پریشان نہ ہو۔ جب وقت تھا اسے روکنے کا اس وقت دونوں باپ بیٹے نے چپ سادھ لی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ خوش تھی۔ وہ کام میں مصروف بولی۔ ایسی بھی کیا مصروفیت کہ فون ہی بند کر دیا اس نے؟ میں نے کچھ دن پہلے میسج بھی کیے تھے اسے، شاید اس نے پڑھے ہی نہیں۔ تیری طرف سے آئی مس یو کا میسج بھی کیا تھا اماں، اس نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ وہ چرپائی پر لیٹتے ہوئے بولا، لے جیسے وہ جانتی نہیں کہ مجھے یہ مس یو وغیرہ کے میسج کرنے نہیں آتے۔ اماں اس کی بات سن کر ہنسی تھی۔ تو میں نے کون سا اپنی طرف سے کیے ہیں؟ تیری طرف سے کیے ہیں، اب اتنا تو وہ سمجھ جائے گی۔ وہ سر کے نیچے بازو کا تکیہ بنا کر اماں کی طرف کروٹ لیتے ہوئے اماں کو کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ ویسے اماں، تیرا جی تو چاہتا ہوگا گھر میں بہو آ جائے اب؟ اس نے پھر وہی موضوع چھیڑا۔ اماں نے گھور کے دیکھا۔ ہاں جی چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے، مگر ہاتھ میں ایک بھیلا نہیں ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ بہت بڑا کام ہے، بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں تو اسی لیے کہتا ہوں نا، اپنی ہادیہ کو ہی بہو بنا لو، نہ رقم خرچ ہوگی نہ زیادہ کام ہوگا، اور کل کو حصہ بھی لے آئے گی تو موجیں ہو جائیں گی۔ وہ ہنسنے لگا۔ اماں نے جوتی اتاری تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کے بھاگا تھا۔ رات بہت گہری اور تاریک تھی۔ گاڑی کو سڑک پر تیزی سے گاڑی سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ چاروں اور گہری خاموشی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز بھی بند ہو چکی تھی۔ آپ مجھے دارالامان چھوڑ دیں، خالہ کے ہاں جا کر کیا کروں گی؟ وہاں بھی میرے لیے دروازے بند ہی ہوں گے۔ اتنے سفر میں اس نے روندے ہوئے لہجے سے بس یہی کہا تھا۔ جواباً وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا تھا۔ ہادیہ نے دھندلی آنکھوں کو چادر سے صاف کر کے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ گجرات کی سڑک ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ابتہاج کی سمت دیکھا۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ خالو کو میرا وجود بالکل برداشت نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مجھے میرے باپ کے گھر میں ہی ہونا چاہیے۔ جوان لڑکی کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے، انہیں ساری زندگی یہی لگا کہ امی میں ہی کوئی برائی تھی، اسی لیے بابا نے انہیں طلاق دے دی۔ اگر میں بوجھ نہ ہوتی اور خالہ مجبور نہ ہوتی تو مجھے یوں تنہا آپ لوگوں کے پاس کبھی نہ بھیجتی۔ آپ مجھے کسی دارالایمان میں ہی چھوڑ دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کی طرف گھومی تھی اور ہاتھ باندھے تھے۔ اس نے بریک پر پاؤں رکھ دیا۔ گاڑی کے ٹائر خطرناک حد تک چڑچڑائے تھے۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے ہادیہ؟ تمہیں رونے اور ڈرنے کے علاوہ کچھ آتا بھی ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ خفگی سے بولا تھا۔ وہ سہم کے رہ گئی۔ چپ چاپ بیٹھے رہو، بالکل خاموشی سے۔ مجھے فی الحال کوئی سوال جواب نہیں کرنا تم سے، اور نہ ہی تم سے کوئی مشورہ چاہیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے کہنے پر میں تمہیں دارالامان چھوڑ آؤں گا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ مگر مجھے خالہ کے ہاں بھی نہیں جانا۔ آنسو پھر آنکھوں سے نکلنے لگے تھے۔ تو تمہیں وہاں لے کے کون جا رہا ہے؟ وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، پھر کسی خیال کے تحت گاڑی سے باہر اندھیرے میں سر جھکائے وہ گود میں اپنے ہاتھوں کی لکیریں کھوجتی رہی۔ کبھی آنسو بہنے لگتے اور کبھی یوں ہی خشک آنکھوں سے باہر دیکھنے لگتی۔ اس دوران 2 مرتبہ ابتہاج کے موبائل پر گھر کے نمبر سے کال آئی تھی۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ چائے پیو گی؟ اس نے گاڑی ایک ہوٹل کے باہر روکی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے تو پینی ہے، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی اتنی لیٹ نائٹ ٹریول نہیں کیا۔ تم بیٹھو، میں آ رہا ہوں بس۔ وہ گاڑی سے اتر کر چلا گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تاکہ اندازہ کر سکے کہ کون سی جگہ ہے۔ وہ چائے لے کر آ گیا۔ وہ ابھی بھی باہر دیکھ رہی تھی، آنکھیں ابھی بھی آنسو بہا رہی تھیں۔ وہ چائے کا کپ گاڑی کی چھت پر رکھ کر گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 2:45 بج رہے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھایا اور دوبارہ کان سے لگا کر اسی طرح کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی پشت کو گھورتے ہوئے اندازہ لگانے لگی کہ اتنی رات گئے اس نے کس کا نمبر ڈائل کیا ہے۔ ہاں بابا، ذرا کھانے کا انتظام کر دیں، میں آ رہا ہوں 1 گھنٹے تک۔ اور سنیں، بیوی کو کہیے گا کہ اوپر کا کمرہ صاف کروا دیں، میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہیں، باقی سب میں آ کے بتاتا ہوں۔ اس نے موبائل آف کر کے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے آ گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں آپ بتاتے کیوں نہیں؟ اور میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے نہیں جانا خالہ کے گھر۔ اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر یوں ہی مسکراہٹ بکھری تھی۔ بیٹھو گاڑی میں، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بالکل خاموش۔
وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہادیہ کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ اس نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ ہو سکتا ہے صبح ہوتے ہی خالہ کے ہاں لے جائے۔ ذہن بوجھل ہو رہا تھا۔ اس نے سیٹ سے سر ٹکا دیا، آنکھیں بند کر کے خود کو مزید بولنے اور سوچنے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہادیہ، اف خدایا، واقعی سلمیٰ آنٹی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے بھی نہ چھان بین کی، نہ کوئی خیر خبر لی اور گھر کے اندر تک گزار لیا۔ شکر کریں کہ وہ کچھ لے کر بھاگ نہیں گئی۔ اور ماما، علینا نے مجھے خود بتایا تھا کہ اس کے موبائل پر کسی رضا نامی لڑکے کے میسج آتے تھے۔ علینا نے جب پوچھا تو کہنے لگی کزن ہے۔ اگر کزن تھا تو چھوڑنے کیوں نہیں آیا؟ اکیلے اتنا لمبا سفر کر کے کیوں آئی؟ مونا کی بات پر نجمہ اور سعدیہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ جو بھی ہوا بہت غلط ہوا۔ میں نے تو یہ سوچ کر بلا سوال جواب اسے گلے سے لگا لیا کہ اسی میں عنایت بھائی کی اور ہم سب کی بھلائی ہے، مگر غلطی کر گئی میں۔ چلو چھوڑو، تم سو جاؤ، صبح بارات آنی ہے، ولیمے کی تیاری کرنی ہے۔ بے شک رات کا فنکشن ہے، مگر ابتہاج کے واپس آنے اور تمام تیاریوں میں دن یوں ہی نکل جائے گا۔ سو جاؤ سب لوگ۔ سعدیہ نے سب کو کمروں میں بھیج دیا۔ ابتہاج فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں نیند بھی اڑ چکی تھی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ گاڑی ایک خوبصورت سے بنگلے میں داخل ہوئی تھی۔ یہ جگہ اس کے لیے بالکل نہیں تھی۔ آ جاؤ ہادیہ، یہ میرا گھر ہے، ہم لوگ اسلام آباد آئے ہیں، آ جاؤ۔ وہ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر نرمی سے بولا تھا۔ مگر میں یہاں کیسے؟ وہ جو کہنا چاہتی تھی وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ تم گھبراؤ نہیں، آ جاؤ تم، یہاں تم بالکل محفوظ ہو، آ جاؤ پلیز۔ وہ مزید نرمی سے بولا تھا۔ اس نے اترنے میں ہی عافیت سمجھی۔ لان کے بیچوں بیچ بنی راہداری سے چل کر وہ اندرونی حصے میں داخل ہوا تھا۔ ہادیہ نے اس کی پیروی کی تھی۔ عمارت اندر سے بھی بہت شاندار تھی۔ صاف ستھرا، انتہائی خوبصورت ٹی وی لاؤنج جس میں شمالی دیوار پر بڑی سی اسکرین لگی تھی اور سامنے صوفے رکھے تھے۔ وہ جاتے ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ بی بی کھانا لگوا دیں پلیز۔ اور اس کی آواز پر ایک عمر رسیدہ خاتون اسبات میں سر ہلا کر کچن میں گھسی تھی۔ وہ قدرے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ابتہاج نے گردن گھما کے دیکھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے جائزہ لے رہی تھی۔ آ جاؤ ہادیہ، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، فی الحال مجھے یہی بہتر لگا تھا۔ وہ لوگ پولیس کو بلا سکتے تھے اور اپنی خالہ کے ہاں تم جانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں تم آرام سے رہ سکتی ہو۔ فی الحال یہی بہتر ہے، آگے کیا کرنا ہے وہ آرام سے سوچیں گے۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اٹھ گیا۔ ابھی بی بی تمہیں تمہارا کمرہ بھی دکھا دیں گی، اور اس بات سے بھی پریشان نہیں ہونا کہ تم اکیلی ہو، بی بی تمہارے پاس ہی ہوں گی کمرے میں۔ دیکھو ہادیہ، میں تمہیں دارالامان چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بہت سی باتیں ہیں جو تمہیں بتانی ہیں، تم سے کہنی ہے، مگر ابھی نہیں۔ وہ نظریں جھکائے اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس لمحے ہادیہ کو محسوس ہوا جیسے وہ واقعی بہت محفوظ ہو گئی ہو، مگر اس سے رشتہ ہی کیا تھا؟ یہ خیال آتے ہی وہ پھر سے بھیگی آنکھوں سے اسے شکریہ کہتی وہیں بیٹھ گئی۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں، مجھے 1-2 گھنٹے میں واپسی کے لیے بھی نکلنا ہے۔ وہ اسے تاکید کرتا ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی رہی، یوں ہی بے حس و حرکت۔ پھر بی بی ڈائننگ روم میں کھانا لگا کر وہیں آئی تھیں۔ اٹھو بیٹا، ہاتھ منہ دھو لو، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، آؤ میں کمرہ دکھا دوں۔ وہ بے حد نرمی سے بولتے ہوئے اسے اشارہ کرتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ جی، وہ ان کے پیچھے چلنے لگی۔ کھانے کے دوران مکمل خاموشی رہی، اگرچہ بھوک نہیں تھی پھر بھی ابتہاج کے غصے کے ڈر سے کھاتی رہی۔ بی بی کھانا دے کر گرین ٹی کے لیے کچن میں گئی تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھو ہادیہ، وہاں جو بھی ہوا، مجھے نہ تم سے کوئی سوال کرنا ہے، نہ کوئی شک ہے میرے دل میں۔ سلمیٰ آنٹی نے ایسا کیوں کیا، اس کے پیچھے ان کا جو مقصد تھا وہ بھی مجھ پہ واضح ہے۔ وہ تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے یہ گیم کھیل رہی تھی، مگر وہ یہ بھول گئیں کہ ایسا کرنے سے نقصان انہی کا ہوگا۔ مجھے نہ تو تمہیں دارالامان چھوڑنا تھا، نہ تمہاری خالہ کے گھر۔ تمہیں میں بس یہاں ہی لا سکتا تھا، اور یہاں رہنے کے لیے مجھے بس تم سے ایک ہی بات پوچھنی ہے ہادیہ۔ کھانے کے بعد وہ بڑی سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ وہ جو کہنا چاہ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا مقصد تھا سلمیٰ آنٹی کا؟ وہ اسے راستے سے کیوں ہٹانا چاہتی تھیں، اور ابتہاج کیا پوچھنے جا رہا تھا؟ جی پوچھیے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ اسی قسم دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی ہادیہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر دل نے جو راہ دکھائی تھی وہ اس کی منزل بن رہا تھا، مگر کیسے حالات میں کہ وہ الجھ کے رہ گئی۔ تمہارے پاس یہی ایک راستہ ہے ہادیہ۔ میری زندگی میں کئی لڑکیاں ہیں، مگر وہ بس زندگی کا حصہ ہیں۔ میرے گھر کے اندر صرف تم آئی ہو ہادیہ، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ وہ گلاس کے کناروں پر انگلی چلانے لگا۔ آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میری زندگی میں کوئی ہے یا نہیں؟ ابھی چند گھنٹوں پہلے مجھ پر صرف چوری کا الزام نہیں لگا۔ اس کی آنکھیں پھر چلک پڑیں۔ رضا نے تمہاری خالہ کی طرف سے تمہیں مس کیو کے میسج بھیجے تھے، دیکھے ہیں میں نے۔
مگر وہاں کوئی یقین نہ کرتا. مجھے اتنا تو یقین ہے کہ تمہاری زندگی میں بھی مجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا. اگر ہوتا تو تمہیں یوں در بدر نہ ہونے دیتا. محبت کرنے والے پہلے عزت دیتے ہیں ہاتھیہ. وہ بڑے یقین سے کہہ رہا تھا. تو پھر کیا جواب ہے تمہارا؟ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں؟ میں اس کے قابل نہیں. آپ بہت شاندار شخص ہیں، مکمل انسان، اور میں عام سے بھی عام. وہ پست لہجے میں بولی تھی. میں تمہیں اپنے گھر لے کر آیا ہوں ہاتھیہ، پھر بھی تم اپنے آپ کو عام کہہ رہی ہو. تمہارا کیا جواب ہے ہاتھیہ؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا. ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا مجھے سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے، اور اس چھت کے نیچے میں آپ سے نکاح کے بغیر تو نہیں رہ سکتی. اس کا جواب واضح تھا. ابتہاج کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی. اوکے، کل شام کو ہمارا نکاح ہوگا، اور یہ نکاح یہاں ہی ہوگا. کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا میں، کیونکہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. آگے کیا کرنا ہے وہ کل شام کے بعد طے کریں گے. وہ بات مکمل کر کے اٹھ گیا. تم آرام کرو، میں بس تھوڑی دیر میں نکل رہا ہوں، کل شام کو ملتے ہیں. وہ چلا گیا. وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی رہی. بی بی گرین ٹی لے کر آئیں تو وہ اسی طرح بیٹھی تھی. ابتہاج بیٹا چلا گیا؟ بی بی نے گرین ٹی کا کپ رکھ کر اس سے پوچھا. وہ چونکی. نہیں، ابھی واپسی کے لیے تو نہیں نکلے، مگر تھوڑی دیر تک شاید نکل جائیں. ابھی اس نے بی بی کو بتایا ہی تھا کہ وہ موبائل کان سے لگائے آ گیا. اوکے. ہاں ہاتھیہ، تم اپنا موبائل آف کر دینا، میں لینڈ لائن پر بات کر لوں گا. وہ موبائل آف کر کے گرین ٹی کی طرف متوجہ ہو گیا. جی ٹھیک ہے. وہ ابھی تک اسی بے یقینی کی کیفیت میں تھی. وہ خاموشی سے قہوہ پینے لگا. ہادیہ نے اس کی موجودگی میں ہی موبائل آف کر دیا. تم اپنا خیال رکھنا. وہ ایک بار پھر تاکید کرتا گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل گیا. علینا اور محب کا ولیمہ تھا. مونا کی بارات آنی تھی. وہ صبح کے ٹائم سارے انتظامات میں پیش رہا. کسی نے بھی ہادیہ سے متعلق سوال نہ کیا. نجمہ پپو نے ایک بار پوچھا تھا کہ وہ اسے کہاں چھوڑ کر آیا. دارالامان. اس نے مختصر جواب دے کر انہیں تسلی دی تھی. اگلے دن تک وہ ہر کام پوری ذمہ داری سے کرتا رہا تھا. مجھے بہت ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے محب. یار تم باقی سب دیکھ لینا، میں آج کا فنکشن اٹینڈ نہیں کر سکوں گا. فیکٹری میں مزدوروں کا کوئی جھگڑا ہوا ہے، بات پولیس تک پہنچ گئی ہے، میرا جانا ضروری ہے. وہ جاتے جاتے محب کو بقایا تمام کام سمجھا کر گاڑی میں جا بیٹھا تھا. اسی وقت کنزا نے گاڑی کا شیشہ نوک کیا تھا. کہاں جا رہے ہو آپ؟ اس کا یوں پوچھنا اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا. وہ صبح سے اس سے کترا رہا تھا. بزنس کے سلسلے میں ایک پرابلم ہو گئی ہے. اس نے مختصر جواب دے کر گاڑی سٹارٹ کر دی. مجبوراً کنزا کو پیچھے ہٹنا پڑا. وہ تو چلا گیا ماما، ساری تیاری بھاڑ میں گئی. وہ سلمہ کے سامنے آتے ہی چلائی تھی. ہاں، محب بتا رہا تھا کہ اسے کوئی کال آئی تھی، فیکٹری میں کوئی پرابلم ہوئی ہے. ڈونٹ وری، کل مونا کے ولیمے میں تو ہوگا. وہ اسے کسی صورت ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا. وہ ہنسنے لگی تھیں اور ان کے پاس سن کر کنزا بھی اس بات میں سر ہلاتی مسکراتی تھی. وہ جب سے آئی تھی ماما کی زبان سے یہی سن رہی تھی کہ اس گھر میں جو اہمیت ابتہاج کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، اسے قابو کرنا ہے. اور ماما یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ ہر صورت کنزا اور ابتہاج کی شادی کروا کے رہیں گی. خود کنزا کو بھی وہ پہلی نظر میں ہی بڑا اچھا لگا تھا. اکھڑ سا لیے دیا رہنے والا اتنا بھرپور شخص اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا. خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے. اپنا آپ بہت محفوظ لگنے لگا تھا. اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ شخص جو اسے بہت خاص الخاص لگتا ہے، جو کسی طور بھی اس کے مقابل کا نہیں، جسے دیکھ کر یوں ہی اپنا آپ بہت معمولی لگنے لگتا ہے، وہ یوں اچانک اس کے بہت قریب ہو جائے گا. اس طرح اسے اپنے نکاح میں لے کر اتنا محفوظ، اتنا معتبر کر دے گا. نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے بے اختیار آنکھوں سے بہت خوبصورت لگ رہی ہو. وہ کب آ کر سامنے بیٹھا، مہمان کب گئے، اسے کچھ ہوش کہاں تھی. اس کی آواز پر چونک کر نظریں اٹھائیں. وہ بالکل سامنے ٹیبل پر بیٹھا تھا. سفید شلوار قمیض میں ملبوس اس کا اونچا لمبا سراپا اور چہرے پر بکھری مسکراہٹ. آج تو اس سے نظریں ملانا بہت مشکل تھا. وہ اپنے اور اس کے درمیان قائم ہونے والے رشتے کا احساس کر کے سر جھکا گئی. نئی زندگی مبارک ہو. وہ اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولا. شرم و حیا سے چہرہ مزید جھک گیا. ابتہاج کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی. آپ کو بھی مبارک ہو. آپ نے مجھ پر ترس کھا کر میرے سر پر چھت قائم رکھنے کے لیے یہ سب کیا نا؟ بے حد دھیمے لہجے میں اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیکھتے ہوئے وہ دل کی بات کہہ گئی. ابتہاج کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی. وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ ایسا ہی سوچ رہی ہوگی. اور اگر میں تم سے یہ کہوں کہ مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی اور میں نے ہر نماز کے بعد اللہ سے تمہیں مانگا ہے اور اس بے نام رشتے کو حلال اور طیب نام دینے کی دعا کی ہے، تو کیا تم یقین کر لو گی؟ وہ اس کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے بولا. جی. حیرت تھی. وہ اس کے رویے پر ایک دو مرتبہ حیران ضرور ہوئی تھی. جب اس نے چپل لا کر دی تھی، جب تائی سے
اس کے ڈریس کے متعلق پوچھا تھا تب، مگر محبت کہاں؟ وہ کہاں اس جیسی لڑکی؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ ہاں، میمونہ اور علینا کی شادی سے فارغ ہو کر گھر والوں سے اس سلسلے میں بات کرنے ہی والا تھا، مگر کل رات جو کچھ ہوا، اگر میں خاموش رہتا، یوں تمہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا، تو آج ہم دونوں ایک نہ ہوتے۔ مجھے تو ساری کہانی ایک لمحے میں سمجھ آ گئی تھی۔ سلمیٰ چاچی نے ہار خود تمہارے بیگ میں چھپا کر یہ الزام لگایا، کیونکہ وہ ہر صورت تمہیں اس گھر سے میری نظروں سے دور کرنا چاہتی تھی۔ علینا اور مونا نے بھی پورا میسج پڑھے بغیر رضا کے حوالے سے تم پر الزام لگا دیا۔ اسی لمحے میں نے سوچا کہ یہ تو اللہ نے راستہ کھولا ہے۔ اگر آج میں نے تمہارا ہاتھ نہ تھاما تو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ بس ان لوگوں کے سامنے مجھے ذرا سختی سے بات کرنی پڑی۔ میں تو اللہ پاک کا شکر گزار ہوں ہاتھیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتے کو حلال اور پاکیزہ نام دینے کے لیے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا۔ دل کو چوٹ ضرور لگی، مگر ان رشتوں سے جن سے تمہارا صرف مفاد پرستی کا رشتہ تھا، میں تمہارا اپنا ہوں ہاتھیہ، تم صرف میری ہو۔ وہ بڑے جذبے سے بولتا ہوا اس پر حیرتوں کے در کھول رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ ایسا کیا ہے مجھ میں کہ آپ پہلی نظر میں وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی؟ محبت شکل و صورت کی محتاج نہیں ہوتی ہاتھیہ، یہ تو آسمانوں میں بندھا ایک بندھن ہے جسے ہم زمین پر ڈھونڈتے ہیں، یوں ہی لاشعوری طور پر، اور جب وہ نظر کے سامنے آ جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ تلاش ختم ہوگی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یہی محسوس ہوا تھا۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ تم خوبصورت نہیں ہو؟ میری آنکھوں سے دیکھو تو تم دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہو۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا، اس کے لفظوں کی صداقت اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اور اب کیا ہوگا؟ ہم سب کو کیسے بتائیں گے؟ اس کی آنکھوں میں خوف آ ٹھہرا تھا۔ ابتہاج اٹھ کر اس کے برابر آ بیٹھا، اپنا بازو اس کے شانے پر پھیلا کر خود سے قریب کیا تھا۔ وہ سمٹ کے رہ گئی۔ دیکھو ہاتھیہ، ہم کسی کو بتانے کے پابند نہیں ہیں۔ تم جن حالات میں رہ رہی تھی، ان حالات میں کوئی بھی تمہاری سرپرستی کے لیے تیار نہیں تھا، نہ تمہاری خالہ خالو اور نہ تمہارے بابا۔ ایسے میں میرے پاس ایک شرعی راستہ تھا تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا، ایک محفوظ اور باعزت زندگی دینے کا، ایک گھر کا تحفظ دینے کا۔ میں یہاں کام کے سلسلے میں رہتا ہوں، تم جانتی ہو کہ میں صرف ویکینڈ پہ گھر جاتا ہوں۔ یہ گھر میرا ہے، جو آج سے، ابھی سے، اب تمہارا ہے۔ میری ذات سے جڑی ہر وہ چیز جو میری ملکیت ہے، اب سے تمہاری ملکیت ہے، اور میں بھی۔ وہ بات کرتے کرتے اس کی طرف جھکا تھا۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ خدا نے اسے اتنا نوازا تھا۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں اور دعاؤں کا صلہ یہ باعزت زندگی تھی۔ شکرانہ اس پر واجب تھا۔ ایک تو تم روتی بہت ہو ہاتھیہ۔ تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تم یہاں کوئی حق لینے نہیں آئی؟ بس سر چھپانے کو چھت چاہیے۔ تبھی میں نے سوچا تھا کہ اگر تم میری زندگی میں آ گئی تو میں تمہیں ایک گھر گفٹ کروں گا۔ یہ گھر تمہارا ہے، بہت جلد میں اس گھر کے کاغذات بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم ایک چھوٹی سی گولڈ کی بالی کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی، تب میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اتنی جیولری لے کر دوں گا جتنا کسی کے پاس نہ ہو۔ میں تمہیں وہ ساری خوشیاں دوں گا ہاتھیہ جن کے لیے تم بچپن سے اب تک ترستی رہی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وعدہ کر رہا تھا۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، آپ نے اپنا نام دے کر محفوظ کر دیا، یہی کافی ہے میرے لیے۔ آپ بہت مکمل اور خوبصورت ہیں، میں ڈیزرو نہیں کرتی یہ سب، آپ کے ساتھ کنزا ہی سوٹ کرتی ہے۔ وہ پھر احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ تم میرے ساتھ سوٹ کرتی ہو اور میں تمہارے ساتھ، یہ ہمارا نہیں خدا کا فیصلہ ہے ہاتھیہ، اور خدا کے فیصلے ہمیشہ ہمارے حق میں بہترین ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو وعدہ کر رہا ہوں میں، وہ اس لیے کہ اب تم ہاتھیہ عنایت نہیں بلکہ ہاتھیہ ابتہاج ہو، اور ابتہاج حسن سب کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے کیوں نہیں کرے گا جو اس کا سب کچھ ہے۔ تم آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گی ہاتھیہ کہ تمہارے لیے، تمہاری چاہ میں ایک عام سا مرد ہوں۔ تمہارے ہاتھ کی چائے، تمہاری سج دھج کو دیکھ کر آنکھوں سے سراہنا، تمہارا روٹھنا اور میرا منانا، تمہاری شاپنگ کے لیے ضد کرنا اور دیر سے آنے پر شکوہ کرنا، کل رات سے ابھی تک میں یہ سارے خواب دیکھ چکا ہوں۔ وہ اقرار کر رہا تھا اور ہاتھیہ پر ایک نیا ابتہاج منکشف ہو رہا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، اور میں بھی، اس نے آہستگی سے اعتراف کیا۔